बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारा उर्दू के आज के सेमिनार की कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने दोस्तों का जो वक्त निकाल कर इस बहस का हिस्सा बनने के लिए तशरीफ़ लाए, अपने पैनलिस्ट का, अपने तज्ज़ियाकारों का और अपने उन दोस्तों का जो इस महफ़िल में शरीक होने की गरज से और इस मौजू पर बात करने की गरज से तशरीफ़ लाए। तो आप सबका भी शुक्रिया। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो अदब और सहाफ़त के हवाले से है। अदब और सहाफ़त, अदब और सियासत, अदब और समाज, अदब और ज़ुबान, अदब और जंग, अदब और अमन, इस तरह की बहुत सी बातें, बहसें हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और ये मबाहिस हमेशा से रहे हैं। और चूँकि अदब और सहाफ़त दोनों डिसिप्लिन ऐसे हैं कि इनकी जो कदर मुश्तरक है या एक इनमें इश्तिराक है वो ये है कि दोनों का इजहार लफ्ज़ के ज़रिए है। तो इस वजह से इनमें एक ममासिलत भी मौजूद है और इनका जो मैदान है उसमें भी ममासिलतें हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो है वो दूसरे के इलाके में जा पड़ता है और जो जिसे आप पता नहीं क्या कहें, मदाखलत कहेंगे या मुकालमे के, हाँ मुकालमा ज़्यादा अच्छा है। हाँ जो वायलेशन है, हाँ दरअंदाजी हाँ एनक्रोचमेंट, तो इस तरह के लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे आप उसको जैसे चट्टा साहब ने कहा मुकालमत भी कह सकते हैं कि वो आपस में बगलगीर होते हैं, मुकालमा करते हैं और नई असनाफ़ भी ज़हूर पजीर हो सकती हैं। सवाल हमारा आज का जो है वो थोड़ा सा एकेडमिक है बुनियादी तौर पर। यानी जब मैंने थोड़ा सा जर्नलिज़्म पढ़ा था ऐसे ही, जब एक छोटे से सब्जेक्ट के तौर पर, और हमारे दोस्त जो हैं वो सब जानने वाले हैं इसके, तो ज़र्द सहाफ़त की जो इस्तिलाह है जिसे इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं, तो उसके बारे में ये कहा जाता था कि जो ख़बर है वो बुनियादी तौर पर ऑब्जेक्टिव होती है या उसको होना चाहिए। जो कुछ हुआ है आप अल्फाज के ज़रिए उसका इजहार करेंगे कि क्या हुआ है और सुनने वाला बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कतईयत के साथ और वजाहत के साथ समझ जाए कि दरअसल क्या हुआ है। तो ये अगर रखा जाए पैमाना तो ये है अच्छी ख़बर का स्टैंडर्ड या मायार। इसके मुकाबले में अदबी जो इजहार है उसके बारे में ये कहा जाता है कि आप एक बात कहें और एक से ज़्यादा बातें सुझा दें या समझा दें या माने की तकसीरियत उसमें पैदा हो, तो ये बुनियादी अदबी इजहार है। और इकहरी बात अदब में करना अदब के पाए को कम करता है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारे इश्तराकात के साथ साथ एक उसमें बुनियादी फ़र्क मौजूद है, ऑब्जेक्टिव होने का और सब्जेक्टिव होने का। सहाफ़त के बहुत से और मैदान मसले इदारिया लिखते हैं, जब आप कॉलम लिखते हैं, जब आप तज्ज़िया लिखते हैं, जब आप, तो वो भी सहाफ़ती मैदानों का या सहाफ़त के बहुत सारे जो हमारे पास असनाफ़ हैं उनका हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर बुनियादी बात ख़बर के हवाले से हो रही है, सिर्फ जो रोज़नामे की सहाफ़त है कि रोज़ की ख़बर रोज़ आप देंगे और लोगों को आगाह रखेंगे उन वाक़यात से जो रोज़ हो रहे हैं। तो सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि अगर जो माने की तकसीरियत रखने वाला या तयदार इजहार जो है वो जब ख़बर में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये येलो हो गई है। ये आप अपना सब्जेक्टिव एंगल उसमें शामिल कर देते हैं, किसी ख़ास ज़ाविये से उस ख़बर को देते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव होने की बजाय आपके नुक्ता नज़र की तरवीज़ का एक आला बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये येलो जर्नलिज़्म हो गया कि उसने अपनी मिलावट कर दी है। तो उसी तरह से ये सवाल है कि अगर अदब ऐसा हो जो सिर्फ ख़बर देने तक महदूद हो, खा वो कितनी ही अहम ख़बर क्यों ना हो, किसी इकहरे इजहार तक महदूद हो, खा वो कितनी ही बड़ी बात क्यों ना हो, जिसके अंदर तयदारी नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जिसका बाद में कोई और मानी भी निकाला जा सके, तो क्या अदब की ये जो अदब का ये सरमाया होगा, यही इस तरह का जो अदब है, क्या उसको भी ज़र्द अदब हम कह सकते हैं? उसी तरह जैसे हम सहाफ़त को ज़र्द कह रहे हैं। ज़र्द का मतलब है कि वो गहनाया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि आप उसे खारिज अज़ बहस कर देते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिस तरह सहाफ़त जो है वो गहना जाती है अगर आप उसे सब्जेक्टिव करते हैं, तो इसी तरह जो अदब है वो गहना जाएगा अगर आप उसे सब्जेक्टिव नहीं रहने देंगे, तो ऑब्जेक्टिव का ये सवाल है। तो क्या ऐसा होता है या नहीं होता?
اب اس پہ پھر وہی بات ہے کہ جب اتنا ہو رہا ہے تو ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں، ہم کسی کو منع نہیں کر رہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. وہ ظاہر ہے اپنے ہر طریقے سے ہر کوئی شخص لکھتا ہے، ہر آنے والا زمانہ اپنی جمالیات نئی تخلیق کرتا ہے، ممکن جا کے نئی اصناف اس میں بن جائے. لیکن اب تک جو ہمارا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ ادبی قدر رکھنے والی تحریر ہے اس میں خبریت، اس میں اکہرا پن، اس میں آبجیکٹیوٹی آ جائے تو وہ صحافت کے قریب ہو جاتی ہے. تو کیا ایسا ہونے سے اس کا ادبی درجہ کم ہو جاتا ہے تو کتنا کم ہو جاتا ہے؟ اس کو ادب سمجھنا چاہیے یا ہمیں کیا سجیسٹ کرنا چاہیے اپنے لکھنے والوں کو؟ تو یہ سوال ہے. میرے خیال میں جتنی اس کی وضاحت کی ضرورت تھی اس سے زیادہ وضاحت میں نے کر دی ہے. تو پینلسٹ جو ہمارے دوست ہیں ان میں جناب سجاد اظہر صاحب میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. سجاد صاحب جو ہیں وہ نہایت اہم کتابوں کے مصنف ہیں جو تاریخ پر، تہذیب پر، اور جو سیاست ہے اس پر، اور جو سماجیات ہے، بیک وقت ان تینوں چاروں علاقوں کو کور کرتی ہے ان کی کتاب جو راول راج ہے. اسی طرح جو ان کی کتاب ہے لنڈی کوتل کی لالٹین، نظموں کی کتاب ہے. تو وہ صحافی بھی ہیں اور ادبی اظہار پر بھی قادر ہیں، تو دونوں طرح سے انہوں نے لکھا، تاریخ بھی لکھی. تو میرے خیال میں ایک ریلیونٹ آدمی، اہم آدمی تو وہ ہیں ہی ہیں، آج کی بحث سے ریلیونٹ آدمی بھی ہیں. زیف صاحب کو ہم سب جانتے ہیں، وہ ناول نگار بھی ہیں، وہ کالم نگار بھی ہیں، وہ خبر دینے والے صحافی بھی ہیں، وہ تجزیہ کار بھی ہیں، اور بہت سی حیثیتوں سے، ایک دانشور کی حیثیت سے بھی ان کو ہم جانتے ہیں. اور زبان پر سماجی جو علاقہ ہے لفظ کا، خواہ وہ ادبی اظہار میں ہو یا لسانی اظہار میں ہو، اس کے بارے میں بہت اچھا فہم رکھتے ہیں. جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ جو کچھ کر رہی ہے اس پہ ان کی باتیں ہم نے سنی ہیں، اس حوالے سے بہت اچھا فہم رکھتے ہیں. تو جناب آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں. یاسر چٹھا صاحب جو ہیں وہ ہر فن مولا ہیں، جس موضوع پر بھی وہ لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں اور اظہار اپنا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہی ان کا میدان ہے. بنیادی طور پر جس پہ وہ خوش ہوتے ہیں اپنے آپ کو پہچان کروا کے، وہ کاپی ایڈیٹر ہونا ہے، جو ادھر کم ہوتے ہیں لیکن وہ ہیں. اور ایڈیٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان کے میکانزم کو سمجھتے ہیں، آپ زبان کا جو برتاؤ ہے اس کو سمجھتے ہیں، مختلف جو زبان کے اظہارات ہیں ان کو سمجھتے ہیں. تو ادبی اظہار کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں، اور لسانی اظہار، صحافتی اظہار، ہر طرح کے اظہار کے بارے میں. تو میرا خیال ہے دی موسٹ ریلیونٹ پینل جو ہے آج ہمارے پاس موجود ہے. میں اپنے دوستوں کو شکر گزار ہوں. تو آپ دونوں دوستوں کی اجازت سے میرا خیال ہے ہم چٹھا صاحب سے آغاز کرتے ہیں بات کا. تھوڑا سا ایکیڈیمک جو اس کا پہلو ہے، تھوڑا سا، تاکہ ہم ذرا سا اتنا کھولیں جتنے پہ ہم بات کر سکیں، بہت لمبا بھی نہ ہو، اور تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ یہ دو نکات کون سے ہیں جن کے درمیان رہ کر ہمیں بات کرنی چاہیے. تو ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں. فارمیٹ جو دوست نئے آئے ہیں ان کے لیے میں گزارش کر دیتا ہوں کہ پہلے 5-7 منٹ کے لیے، 4 منٹ، 3 منٹ، جتنا وہ مناسب سمجھیں، ہمارے دوست اس موضوع پر اپنے بنیادی خیالات کا اظہار کریں گے. اس کے بعد ہم سب موجود ہیں، آپ لوگ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اس بحث کو ایک مکالمے کی شکل دیں گے. تو جناب یاسر چٹھا صاحب، سر مائک حاضر. جی ڈاکٹر عابد سیال، بہت شکریہ، اور آپ سے بھی زیادہ شکریہ ان دوستوں کا کہ جو وقت نکال کے یہاں پہ آئے اور انہوں نے ہمیں سمجھا کہ ہم شاید ایک بامعنی مکالمہ اکٹھے بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو یقیناً سب کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے. ڈاکٹر عابد سیال، ان کے سوال زرخیز ہوتے ہیں، یعنی وہ بند گلی کی طرف نہیں لے کے جاتے. جب بھی وہ کچھ لمحے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ اس چیز کی، اس بحث کی انت کوئی نہیں، یہ زرخیزی کا ایک فیچر ہی ہوتا ہے کہ آپ جس موضوع پہ بات چھیڑیں، جو بات کریں، وہ بند گلی کی طرف لے کے نہ جائے، بلکہ وہ ایک کئی جہتیں کھولے سمجھنے کے لیے اور اپنے آپ کو واضح کرنے کے لیے. مطلب ہمیں سب سے پہلے کلیئرٹی اپنی چاہیے ہوتی ہے. یہ میری پسندیدہ چیزوں میں سے ہے کہ انٹرسیکشنز پہ رہنا. موضوع بھی انٹرسیکشنل ہے کہ ہم ادب اور صحافت کا، مطلب میں تو کبھی بھی مخاصمت نہیں دیکھی. آپ نے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں یہی بات کی کہ دونوں چونکہ لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں،
جب یہ صحافت اور ادب ظاہر قدیم ہے، زیادہ پہلی تفریحات میں سے شامل ہے. کہانی بھلے تھی جو غاروں میں لوگ سنتے تھے، سناتے تھے. ہمارے ہاں قصے تھے. یا اس کے بعد ٹیکنالوجی جو ہی بہتر ہوتی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں میں، گلیوں کے چوراہوں میں لوگ کھڑے ہو کے پیمفلٹ اپنے تقسیم کر رہے ہوتے تھے یا سنا رہے ہوتے تھے. یہ جرنلزم کی ابتدائی چیزیں ہیں. ادب اس سے قدیم چیز ہے، شاعری ہے، شاعری کے بعد نثر آگے آ کے بنتی ہے. تو یہ صحافت تھوڑی سی حدیث ہے، مطلب اس سینس میں گو کہ اس کا سروکار تو لفظ کے اندر ہی چلتا ہے روایتی طور پہ دیکھا جائے. اب خیر اب بہت زیادہ بصریات کے اندر بھی صحافت آ گئی ہوئی ہے. گو کہ ادب بھی بس جو ناول ہے وہ جس میں وہ پکٹوریل ساری وہ چیزیں معاملات ہیں، گرافکس والا ناول جسے ہم بولتے ہیں. تو ادب تو ایوالو ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس میں زبان کے اظہار اول صحافت میں آئے بھی لوگ وہ جو ساتھ ذرا لکھنے والے لوگ تھے، سوچنے والے لوگ تھے. اور سوچ اور جب آپ کے اندر ہوتی ہے تو آپ اس کا اظہار چاہتے ہوتے ہیں. بھلے آپ لوگ مجمع اکٹھا کر کے ان کو سنائیں بات، بھلے آپ لکھ کے سنائیں، بھلے اب آپ ریڈیو یا ٹی وی کے آ جانے کے بعد یا سوشل یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے مختلف جن میں آپٹکس یا بصریات کا ایک پہلو ساتھ ہے، تو اس کے اندر وہ ظاہر ہے لفظ کے ساتھ ساتھ اب ویژول بھی ڈھیر سارا آ گیا. دیکھیں فلمیں بھی جب آئی ہیں تو وہ بھی ایک کلچرل ایک ڈیولپمنٹ تھی، اس کے اندر بھی آئیڈیا تو آگے جاتا تھا. اس میں وہ خاموش فلمیں بھی تھیں پہلے. اس کا مطلب ابلاغ تو خاموشی کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جیسچرز کے ذریعے بھی ہوتا ہے. وہ سمبلس ہیں، وہ سمبل چلتی رہیں. تو ان کے درمیان بہت ساری جگہوں پہ صحافت اور ادب میں ایسے مقامات ہیں جہاں پہ یہ ملتے ہیں. شروع کی صحافت میں دیکھا جائے ذرا ہم یہ صحافت یہ معاملات بھی امریکہ یا یورپ کے اندر انگلینڈ ہے یہیں سے یہ چلتے ہیں، اور یہیں پہ ہمارے ہاں بھی ہندوستان میں اور بعد میں ہم جو ملک بنے ہیں. فرق پہ بات کریں ذرا، مطلب اشتراک کا تو میں اشتراک میں نے کہا بہت سارے انٹرسیکشنز ہیں، اشتراکات ہیں، بٹ ساتھ ہی فرق بھی ہیں. وہ فرق اس وجہ سے ہیں کہ بہت سارے آپ نے صحافت میں آپ کا مخاطب کون ہے. مخاطب جب ایک بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے. دیکھیں صحافت جس وقت میں ایمرج ہو رہی ہے، سامنے ہو کے آ رہی ہے، وہ جمہوریت کے ساتھ لنکڈ ہے. بہت سارے فیصلے، بہت سارے اظہارات کی ان کی صورت گری اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ مجھے سننے والے کون ہیں. اب اگر یہی موضوع ہم کسی فلسفے کی کلاس میں یا ایک دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو ہم نے تو سچ کا لفظ جو صحافی ہمارے ہاں بڑے اعتماد سے استعمال کرتے ہیں، تو مجھے جب دوست فیملی کے لوگ جب یہ سچ میں نے سچی بات کہی ہے، سچ ڈھونڈ کے لایا ہوں، بڑا سکوپ لایا ہوں یا لائی ہوں، تو اس سے مجھے نا ہنسی آ رہی ہوتی ہے. اور انہیں پھر مجھے وہ ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا پروفیسروں والی کر رہے ہو نا. میں نے کہا نہیں یار، آپ کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے ساتھ کر ہی رہے ہیں تھوڑی بہت. سو بنیادی فرق آڈینس کا ہے کہ کس تک پہنچنا ہے. اب ظاہر ہے آپ نے ایک کثیر عوام تک پہنچنا ہے. وہ عوام تقریباً یہ ساتھ ملتے ہیں کہ جی نثر کی فارم مغرب میں جب آئی ہے، بس ہمارے ہاں بھی نثر کافی لیٹ آئی ہے. یہ اگر ہم ان زبانوں مشرقی کا بات کریں لکھی ہوئی صورت میں، تو اسی وقت صحافت بھی ایک میس ایجوکیشن کے ساتھ لنکڈ ہے. صحافت اور تقریباً یہ ایک جیسے وقت میں ساتھ چلتی ہیں، یا پریس جو آئی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اسی وقت فکشن بھی پاپولر ہو رہا ہے، لانگ فکشن. کہانیاں تو دیکھیں گھروں میں بھی تھی، ایک ریٹن فارم میں ایک باضابطہ جسے ہم فکشن بولتے ہیں، شارٹ سٹوری ہے، کہانی ہے یا ناول ہے. تو ناول کو بھی تو دیکھیے نا کہ معاشرے میں پذیرائی اس طرح نہیں تھی، شاعری کا ایک راج تھا. لوگ اب بھی ایک وہ ریزیڈیو باقی ہے، باقیات باقی ہیں. لوگ شاعری کو آج بھی سب سے عرفہ گردانتے ہیں لوگ. ساتھ بہرحال نثر جب ابھری تھی تو یہ نثر اور وہ والا معاملہ ہے. نثر نسبتاً شیکسپیئر کے پلیز ہم دیکھتے ہیں، ادب کی اگر بات کریں تو وہ جب پڑھے لکھے کسی سے مخاطب ہوتے ہیں شیکسپیئر اپنے پلیز میں،
تو یا ایک سماجی طور پہ ایک جسے وہ کہتے ہیں ایلیویٹڈ مرتبے والے، تو ان کے ساتھ شاعری آئیمبک پینٹامیٹر میں بات ہوتی ہے، جبکہ عام کوئی بندہ کوئی پرسن جو ہے اس سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس وقت نا وہ ان کی نثر ہے، پلے کے اندر نثری یا ڈائلاگ ہے، آئیمبک پہ نہیں ہوتا، وہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتی. تو عرفہ سماجی طور پہ سمجھنا شاعری کو یہ چلتا آ رہا ہے، کلچر کا حصہ تھا. نثر آئی صحافت کو بھی اب دیکھیے دوست ادب کے سے جو بالکل صرف ادب کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ جب صحافت پہ بات کرتے ہیں نا تو ایسے ڈسمسو سے انداز میں کرتے ہیں، اچھا یہ صحافیانہ درجے کی چیز ہے. یہ تو ہیں سماجی رویے. باقی وقت کے ساتھ ساتھ جب ادیبوں نے صحافت میں قدم رکھا، ذرا لکھنے والے چاہیے تھے، بولنے والے چاہیے تھے، تو وہ وہی تھے جن کے اندر کوئی خیال تڑپ ہو، کوئی معاشرے پہ تنقیدی نظر ہو، اور اس تنقیدی نظر پہ وہ ان کے اندر کو جو جام ہے وہ چھلک پڑے، تو وہ لکھنے والے یہاں پہ بھی چاہیے تھے. تو ایک کچھ پریشر صحافت پہ وقت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، یہ 19ویں صدی کے معاملات ہیں کہ ظاہر صحافت جن ملکوں میں پرورش پا رہی تھی، نمو پا رہی تھی، ایک باقاعدہ جس میں اس نے سرکولیشن بڑھانی ہے اپنی، تو اسے ایک تو یہ ہے کہ آڈینس کا بھی ہے، ہم نے زیادہ تک پہنچنا ہے، تو ہمیں آبجیکٹیوٹی یعنی سیدھی سیدھے انداز میں بات کرنی ہے، آسان زبان میں بات کرنی ہے، جسے ہمارے ہاں کا ادیب اور ادب کا طالب علم سپاٹ یا اسے لینئر، میرے منہ سے لینئر زیادہ لفظ نکلتا ہے، خطی انداز میں، یا کہرے والا کہرا جملہ آتا ہے اس میں زیادہ، تو وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا. اس کے اندر صراط مستقیم کہتے ہیں. جی بالکل. تو مطلب اس سے جو زبان کا لطف لینے والے، ساتھ زبان کا لطف بھی تو یقیناً ہے، وہ صحافت میں بہت سارے لوگوں کو ایک ٹپیکل صحافت جو ہے، ٹپیکل صحافت سے مراد ہمارے ہاں کا یوزلی میں کتنے سارے صحافیوں کو بھی دیکھتا ہوں، وہ جسے ہم ٹیکنیکل زبان میں وہ اپ ڈیٹ می ٹائپ سٹوری کہتے ہیں، کہانی جس میں نا وہ ڈبلیوز اور وہ والے معاملات ہیں، سیدھے سیدھے فیچر کو نہیں. فیچر جب آتا ہے تو اس میں جب فیچر آنا شروع ہوا تو وہ ساری کہانی سے چیزیں لے رہا تھا. کلیئر کر کے 1 2 3 کر کے بتائیں نا کہ یہ فرق ہے، مثلا نکہرا پن اور ادھر تہداری، اس طرح کچھ بتائے. اس کو واضح انداز میں نہیں کہہ سکتا، میرے ذہن میں کتنی ساری مثالیں آ رہی ہیں، کتنی ساری میں کہانیاں پڑھتا ہوں، لوگوں کی ناول پڑھتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں کیوں تاثر آج بھی موجود ہے، وسعت اللہ خان کا کالم فقہ. ٹھیک ہے، تاثر جو ہے ایک فکشن کے پڑھنے کا ایک اہم فیچر کے طور پر رکھا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھا تو کتنی دیر آپ کے ساتھ ہے. تو میرے ذہن میں تو وہ کالم بھی ہے. میں ینگ لوگوں میں سے فرنود کا کالم کہوں گا، جن دنوں یہ لاک ڈاؤن تھا اس نے، میرے خیال ہے تھوڑا سا غلط مبصر ہے، یعنی ہم کالم کی بات نہیں کر رہے، میں وہ پرسنل اوپینین ہے، اس میں جب آپ جائیں گے وہ سبجیکٹو ہے، اس پہ آپ اپنا ایکسپریشن بھی دیں گے، وہ تو سارا کچھ اس میں ہوگا. میں خبر کی بات کر رہا ہوں، خبر تک رہے نا. میں یہی چیز میں مبحث جو ہے نا، خلط مبحث، یہ بھی کلیئر اپنے طور پہ کرنا چاہتا تھا. ہمارے ہاں جب صحافت کا نام لیا جاتا ہے نا تو اسے ایک اس طرح کی خبر کے طور پہ لیا جاتا ہے جس میں نا وہ سیدھی سیدھی ہوتی ہے، ڈبلیوز اور ایچ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، وہ سیدھی سیدھی ہوتی ہے، کس نے کیا، کیوں کیا، کب کیا، انٹرو دیا اور سارا. انہیں صحافت کی کتنی ساری پروگریسولی ارتقا کرتے کرتے کتنی ساری شکلیں صورتیں ہوئیں. ہمارے ہاں کے صحافی بھی ابھی ان ساری چیزوں کو ماننے کو تیار نہیں کہ یہ بھی صحافت ہے. میں نے کہا کہ یہ جو 2 میں نے مثالیں دی ان میں بہت خوبصورت ادبی رنگ ہے، ایک حالہ بنتا ہے ایک دلچسپی کا، آپ کو اسی طرح لطف آئے گا جس طرح بہت اچھی کی کہانی، بہت اچھی شارٹ سٹوری پڑھتے ہوئے آئے گا. تو فرق اپ ڈیٹ می والا جو فیچر ہے. جر صاحب سوال یہ ہے کہ خبر لطف لینے کی کتنی چیز ہے؟ لطف تو آپ کو آتا ہے خبر پڑھتے ہوئے، لیکن کیا بنیادی طور پر خبر لطف لینے کی چیز ہے؟ خبر اس چیز پہ اگر یہ کسی کافی سال کالج میں پڑھ رہے تھے تو میں نے کسی کتاب سے رینڈملی، مجھے نام نہیں رائٹر کا یاد رہا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا حزنیہ مسرت نا، میں نے بعد میں ٹرانسلیشن کی، وہ نا کسی شاعر کے متعلق کہہ رہے تھے رومانٹک پیریڈ کی، انگریزی کی. تو میرے سے سینئر تھے ذرا کالج میں، وہ جو ایم اے انگلش کر رہے تھے، میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا. میں نے کہا یار یہ بڑی مزے کی چیز ہے. حزنیہ مسرت میں نے بعد میں ترجمہ کیا اس کا کہ یہ شاید اس ایرسٹوٹل کی طرف ہی بات جاتی ہے. تو خبر میں جن کا وہ ذوق ہے یا شوق ہے، آپ کو کئی دفعہ بہت ساری ڈیولپمنٹس پڑھ کے تشفی کا احساس ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. وہ ضروری نہیں کہ مسرت کا مطلب وہی یا خوشی یا انبساط کا وہی بہت ہی گہرا اس طرح مطلب ہے. لوگ خبری کہانی کو فرسٹ پرسن نیریٹو میں دیتے ہیں جب، تو اس کے اندر وہی والا لطف آتا ہے جو کہ آپ کو ایک فرسٹ پرسن نیریٹو میں لکھی ہوئی کہانی میں آتا ہے. عام جیسے ادبی کہانی بولتے ہیں. سجاد صاحب کو شامل کرتے ہیں. جی بالکل شامل. سجاد صاحب مائک ہے سر. جی تو اسی سے شروع کرتے ہیں سر. آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں. باقی تو بات ہو گئی، اس کو آگے چلاتے ہیں کہ کیا خبر جو ہے وہ بھی لطف لینے کی چیز ہے. دیکھیں آپ نے بڑا عالمانہ انٹرو دیا اور بڑی فاضلانہ گفتگو چٹا صاحب نے کی. میں تو ایک پریکٹیکل قسم کا صافی ہوں، جو ہمیں آتا تھا چیزیں نظر آتی ہیں اس میں میں گفتگو کروں گا. جو ہمیں آتا تھا وہ ہم نے کر دیا. دیکھیں جرنلزم جو ہے وہ صرف خبر نہیں ہوتی، مطلب جرنلزم کے اندر بھی کئی شعبے ہیں. عملی صحافت کے اندر خبر ایک پہلو ہے. خبر پھر اس کے اندر ہاں جی ٹھیک ہے. نیوز جو ہے، نیوز کا مین مقصد ہے ابلاغ. عام آدمی کے لیے خبر دی جا رہی ہے، اور وہ جب تک اتنی سادہ اور عام فہم زبان میں نہیں ہوگی، بالکل کلیئر نہیں ہوگی، وہ خبر نہیں ہوگی. آپ اس میں کوئی بہت زیادہ فصاحت و بلاغت والی زبان، کوئی طے در طے جملے استعمال کریں گے تو وہ اس خبر کی خامی میں گنا جائے گا، اس کی خوبی میں نہیں گنا جائے گا. بلکہ جو ایڈیٹر ہاں جی بلکہ جو ایڈیٹرز بیٹھے ہوں گے ڈیسک پہ، ایک رپورٹر فائل کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ رپورٹر خود بہت سمپل اور بعض اوقات غلط ہی اردو استعمال کرتا ہے. تو آگے جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں ڈیسک پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کو عام فہم بنانا ہے اور کلیئر بتانا ہے. اور اگر انہیں کوئی چیز مبہم لگ رہی ہے تو وہ رپورٹر سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کا یہ لکھنے کا مقصد ہے کیا، وہ بتائیں ہمیں، تاکہ ہم اس کے لیے کوئی مناسب لفظ ہے جو یہاں پہ نہیں فٹ آ رہا. لیکن وہ بنیادی مسئلہ اس کا ابلاغ ہے. اچھا، اب خبر میں یہ آ گیا. آگے آ جاتے ہیں اس کے شعبے کالم ہیں. اب کالم بھی ایک ابلاغ کے کالم ہیں جن میں خبریت ہے، آج حالات کیا ہیں، ہونے والے کیا ہیں. ایک کالم ہے تھوڑا سماجی، تاریخی اور مختلف قسم کے چیزیں لے کے، جس طرح وجاہت مسعود صاحب لکھ رہے ہیں، ایک خاص طرح کا کالم ہے، مطلب ایک خاص لفاظی ہیں. ہمارے جیسے لوگوں کو بھی ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑتی ہے کہ یار یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نہیں. تو ایک ہے عام فہم کالم ہے، ایک ہے تھوڑے کہانی کی طرز کے کالم ہیں، افسانے کی طرح کے کالم ہیں. تو وہ ہر طرح کے ایک اس کے اندر، اس شعبے کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ ہر طرح کا قاری انٹرٹین ہو سکے اس میں. اب یہ تو آ گیا اس میں کہ خبر تو ابلاغ دیکھتی ہے، نیوز کا مقصد ہے ابلاغ. اچھا، یہ جو زرد ہے نا، یہ مطلب ہے کہ سنسیشنلزم ہے میں آتا ہے کہ سنسنی خیزی کو زرد صحافت کہا جاتا ہے. کہ جب آپ چیزوں کو سنسنی خیز، ظاہر ہے کہ ایک پروڈکٹ ہے، کہتے ہیں جی آج جو ہے وہ میڈیا کو بھی جو ہے وہ ایک پروڈکٹ، ایک خبر کو ایک بزنس ہے، ظاہر ہے یہ، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹرن اوور کیا ہے. کبھی سرکولیشن تھا، آج کلک ہو گیا ٹرن اوور کے، جس کے کلک زیادہ ہیں، جس کی مارکیٹنگ زیادہ ہے. تو آج جو سنسیشنلزم ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. کہ اس میں ہر بندہ جو ہے وہ خبر کی سنسنی خیزی، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو اٹینشن مل سکے. آپ یوٹیوبز کے دیکھتے ہیں وہ جو انہوں نے لگ بنائے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی ادھر کیا کوئی جو ہے نا وہ زلزلہ آ گیا ہے، کوئی ہنگامہ برپا ہو گیا ہے، وہ سنسیشنلزم ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اب یہ ایک بزنس ہے اور اس پہ چل رہا ہے. ادب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ادب تو جو ہے نا وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے نا. ادب تو زرد ادب جو ہے، اچھا ادب ایک لکھا جا رہا ہوگا، ایک درمیانہ ہے، ایک عام ہے. لیکن اب یہ ایک ادیب کو جو ہے وہ خود ڈیفائن کرنا ہے، یا ان کی یہ بحثیں ہیں کہ ادب وہ ہے یا نہیں ہے، کیا وہ زرد ادب ہے، یا زرد ادب کے علاوہ بھی کوئی اور ادب کی اصلاح ہو سکتی ہے. ادب میں سنسیشنلزم تو میں سمجھتا ہوں اس طرح جو ہے وہ نہیں آتا جس طرح خبر میں ہم چیزوں کو آج بیچا جا رہا ہے، سنسنی خیزی میں بیچا جا رہا ہے. تو ادب میں تو جرنلزم میں تو یہ زرد کی اصلاح جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اصلاح ادب میں میرے خیال میں کوئی مناسب نہیں ہے، مطلب ہے کہ وہ غیر معیاری ادب ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے. جی ظاہر ہے زرد تو ایک سمبولک ہے نا. جناب زیب صاحب سے بات کرتے ہیں.
سر جہاں تک کی گفتگو آپ نے دیکھ لی تو دو باتیں ہیں جو میں نے کہا تھا، میرے خیال میں اس میں وہ ٹھیک نہیں تھا. جو انہوں نے کہا کہ یعنی ادبی اظہار کے شمولیت سے جو خبر ہے وہ زرد نہیں ہوتی بلکہ سنسنی کے شمولیت سے زرد ہوتی ہے. ایک تو یہ کلیئرٹی ہو گئی کہ ہر ادبی اظہار جو اگر آ بھی جاتا ہے تو اس سے ہو سکتا ہے اس کی جو خبریت ہے وہ ذرا کم ہو جائے، لیکن وہ زرد نہیں ہے. تو چلیں زرد والی بات ہم واپس لے لیتے ہیں اور کوئی اور رنگ جو ہے وہ کرتے ہیں کچھ گرے ایریا میں چلی جاتی ہے. گرے ایریا یہ بھی آج کل چل رہا ہے. یہ انہوں نے 3 رنگ بتا دیے ہیں سر، آپ کو بھی شامل کر. جناب زیف صاحب آپ اپنا اس بنیادی نقطے پر اپنا اظہاریہ دیجیے، اس کے بعد پھر ہم اوپن کرتے ہیں ہال کو. سر اچھا، آپ نے جو ابتدا میں سوال پوچھا تھا کہ صحافت میں اور ادب میں فرق کیا ہے، تو اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی فرق کیا ہے. تو اس کا ذکر بھی اور اس کی تشریح بھی جو یونانی ہیں وہ کر گئے ہیں، بہت ساری چیزوں میں پائنیئرز ہیں وہ. تو ارسطو نے لکھا تھا آج سے 2200 سال پہلے کہ تاریخ جو ہے وہ بکھرے ہوئے واقعات کا مجموعہ ہوتی ہے، اور تاریخ سے مراد نان فکشن. اور اس زمانے میں آپ سمجھ لیں کہ صحافت بکھرے ہوئے واقعات کا مجموعہ ہے، جبکہ شاعری اور شاعری سے اس کے مراد ادب یا فکشن جو ہم آج کل کی اصطلاحات وہ بنیادی انسانی فطرت کو چھوتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم اس کی بات ہے کہ ادب جو ہے وہ ایک عمومی یا یونیورسل فطرت انسان کی ہے، اس سے کلام کرتا ہے، جبکہ خبر ہے، خبر واقعات ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے واقعات کا مجموعہ، وہ مطلب خبر ہے. اور مارک ٹوین نے بہت عرصہ بعد پھر ایک بڑی دلچسپ بات کہی، وہ بڑی مطلب وٹی کوٹس کے لیے مشہور ہے. تو اس نے کہا کہ ادب وہ چیز ہے جس کو مکمل طور پہ بلیویبل ہونا چاہیے، جبکہ حقیقت کو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ بلیویبل ہو یا نہ ہو. یعنی آپ حقیقت میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ یقین نہیں آتا لیکن وہ حقیقی طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ادب میں اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے آپ کہیں گے یار یہ تو ادیب جو ہے نا یہ راہ سے ہٹ گیا ہے، یہ بلیویبل ہی نہیں ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. جبکہ خبر میں آپ یہ نہیں کہتے، خبر اگر سچی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ 2 چیزیں ہیں. ایک اور میں پھر ایک قدیم چیز لے کے آ جاتا ہوں فرق کو واضح کرنے کے لیے کہ ادب اور صحافت میں کیا فرق ہے. سنسکرت میں وہاں پہ انہوں نے 3 طرح کی زبان کا ذکر کیا ہے. تو زبان کا جو استعمال ہے وہ مختلف ہوتا ہے ادب میں اور اس میں صحافت میں. تو وہ کہتے ہیں کہ صحافت کی جو زبان ہے، اور صحافت میں صرف اخبار کی خبر نہیں آتی بلکہ کوئی بھی ایسا میڈیم، نان فکشن میڈیم جس کے تحت ہم انفارمیشن آگے پہنچاتے ہیں، مثلا وہ تاریخ بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی سائنس کی کتاب ہو سکتی ہے، وہ اکنامکس کی کتاب ہو سکتی ہے، وہ نان فکشن کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں جس میں خبر یا معلومات یا اطلاع آپ نے آگے پہنچانی ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو زبان برتی جاتی ہے، جیسے سجاد اظہر صاحب نے بھی کہا کہ بہت ہی سادہ سمپل زبان، تو وہ یہ انہوں نے ایک مثال سے واضح کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ ایک بالٹی کے اندر پانی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں، تو جو پانی ہے وہ پانی اس کا مفہوم ہے یا مطلب ہے، جبکہ بالٹی جو ہے وہ زبان ہے. تو وہ بالٹی جیسی بھی ہو، ٹیڑھی میڑھی بھی ہو، لیکن اس کا اصل کام جو ہے وہ پانی کو منتقل کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. بالٹی کے اوپر آپ اتنا دھیان نہیں دیتے. بالٹی ٹھیک ہے صاف ستھری ہونی چاہیے، یہ بھی نہ کہ وہ ٹوٹی پھوٹی ہو جس میں پانی نکل جائے، لیکن بنیادی چیز جو ہے نا وہ ابلاغ ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے، یعنی جو لکھنے والا ہے اور جو پڑھنے والا ہے وہاں تک آپ نے مفہوم کو منتقل کرنا ہے. وہ پانی ہے بالٹی میں اٹھا کے آپ نے، زبان وہ بالٹی کا کام کرتے، کنٹینر ہے وہ، اور کنٹینٹ جو ہے وہ اس کا مفہوم ہے، وہ آپ نے منتقل کر دیا. جبکہ ادب کا انہوں نے کہا کہ ادب آئس کیوب کی طرح ہے کہ اس میں کنٹینر بھی وہی ہے اور کنٹینٹ بھی وہی ہے، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے، دونوں کو آپ جدا نہیں کر سکتے. تو ادب کی یہ دوسری ڈیفینیشن آ گئی. ایک تو ارسطو نے کہا تھا کہ وہ بنیادی انسانی فطرت سے بحث کرتا ہے یا اس سے کلام کرتا ہے، اس کو چھوتا ہے، جبکہ خبر کا یہ کام نہیں ہے، وہ انسانی فطرت کو چھونا یا اس کو ٹچ کرنا یا
اس سے بحث کرنا, اس کو موضوع بنانا, وہ اس کا کام نہیں. وہ تو انفرادی مختلف بکھرے ہوئے واقعات ہیں. یہاں پہ سنسکرت والوں یہ کہتے ہیں کہ ادب کی جو زبان ہے وہ زبان کنٹینر بھی ہے اور کنٹینٹ بھی ہے, اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے. ادیب جس طریقے سے لکھتا ہے وہی فائنل ہے. اب خبر میں آپ کی توجہ زبان کی طرف مبذول نہیں ہوتی کہ یہ لفظ اس نے کون سا استعمال کیا ہے, یہاں پہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے, اس کوئی تشبیہ اس نے کیوں استعمال کی ہے. استعارہ ویسے تو آتا ہی نہیں ہے, بہت کم آتا ہے, لیکن اگر آ بھی جائے تو آپ کی توجہ نہیں اپنی طرف کھینچتا. جبکہ ادب میں ادیب کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زبان کی طرف بھی توجہ, وہ ایک تو ٹھیک ہے وہ جو بھی ایک میسج اپنا یا معنی مطلب کنوے کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ ادب کی طرف بھی جو اس کی زبان ہے اس کی طرف بھی توجہ لوگوں کی چاہتا ہے. شاعری میں بھی اور فکشن میں بھی اور ادب کے جو دوسرے اصناف ہیں اس میں بھی زبان جو ہے وہ اس کا استعمال وہ مختلف ہے, کہ زبان صرف اور صرف بالٹی کی طرح معنی کو منتقل کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ وہ خود اس پورے سسٹم کا حصہ ہے زبان. تو یہ بنیادی فرق ہے. تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ جو آپ کا شروع میں بھی آپ نے یہی سوال کیا, بہت اچھا میرے خیال میں بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں پتہ چل گیا. بس اس میں ایک چھوٹا سا یہ اضافہ کر دیجیے گا کہ یعنی کیا ہم یہ سمجھیں کہ بنیادی چیز جو فرق ہے وہ زبان ہے, یعنی ادب اور صحافت کو الگ الگ جو چیز کرے گی, دو چیزیں نا, ایک انسانی فطرت, یعنی ادب پتہ تو اسی سے چلے گا نا سر, ادب کے جو سروکار ہیں وہ یونیورسل ہیں, جو اس کی زبان کا استعمال ہے اسی سے ہمیں اندازہ ہوگا نا کہ یہ فطرت کو ٹچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. نہیں, وہ عام واقعے کی سطح سے اس کو اٹھا کے وہ اس کو ابدی بنا دیتا ہے. ادب ایک عام واقعہ, مثلا آپ دیکھ لیں کہ جو ٹالسٹائے کا ناول ہے آنا کارینینا, تو وہ ٹالسٹائے نے ایک اخبار میں خبر پڑھی تھی, وہ ایک خبر بھی بیسڈ ہے. خبر پڑھی کہ ایک عورت جو وہی کہانی جو ناول کی کہانی اگر آپ لوگوں نے ذہن میں ہو, وہ تو ایک عورت ہے اور وہ اپنے خاوند کو چھوڑ کے اور وہ کسی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی, اور پھر وہاں بنی نہیں اور اس نے ٹرین کے نیچے کود کر خودکشی کر لی. یہ ٹالسٹائے نے خبر پڑھی. تو یہ خبر تھی جو لمحاتی خبر تھی اور جو ایک مخصوص ٹائم فریم کے لیے تھی, فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ اس کے ساتھ وہ منسلک تھی, اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. لیکن ٹالسٹائے نے جب اس کو ناول بنایا ہے تو اب وہ اس جگہ کے ساتھ اس مکان اور زمان سے بالاتر ہو گئی ہے. اب وہ آفاقی ہے, اس کو ہم آج یہاں پڑھتے ہیں کتنے, اس کے 150 سال سے زیادہ ہو گیا, 1870 کے قریب لکھا گیا تھا. تو اب ہمیں اس عورت کا نام جاننے کی یا اس ایگزیکٹ واقعہ کیا تھا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ کبھی بھی اس کو پڑھیں گے تو یہ اسی طرح سے, کیونکہ یہ انسانی فطرت کے قریب وہ لے آیا اس کو. اسی طرح سے جو یونانی ادب ہے وہ آپ پڑھتے ہیں 2500 سال پرانا, جیسے ہومر کو پڑھتے ہیں یا دوسرے ادیب ہیں ان کو پڑھتے ہیں, گلگمش کی داستان پڑھتے ہیں, تو وہ اس لیے ہمیں آج بھی, حالانکہ وہ بالکل مختلف زبانوں میں لکھی گئی, بالکل مختلف معاشروں میں لکھی گئی, اس کے ادیبوں کے جو عقائد تھے بالکل الگ تھے, ان کے مذہب الگ تھے, رسومات الگ تھیں, لیکن آج بھی وہ ہمیں اپیل کرتی ہیں. اس لیے اپیل کرتی ہیں کہ وہ ہماری جو فطرت ہے, انسانی فطرت, ایک جو یونیورسل انسانوں کے اندر عمومی فطرت ہے, اس کو ٹچ کرتی ہے, اور وہ ہم اس میں اس لیے دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی کہانی لگتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایلیویٹڈ ہوتا ہے ادب, وہ ایلیویٹ کر دیتا ہے واقعے کو, ایلیویٹ کر کے جو ایلیویٹڈ ہے ہاں اس کو زمان اور مکان سے بالاتر بنا دے, وہ ادب ہے. جو زمان اور مکان کے ساتھ جڑی رہے جو چیز, وہ پھر خبر ہے یا وہ صحافت ہے. چلیں پھر تو یہ اچھا سوال بن گیا کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہ بات اور تھی, وہ بلکہ اب تو لگ رہا ہے کہ چھوٹی تھی, زرد وغیرہ کہنے والی. یعنی ایلیویٹڈ شے ہے جو لٹریچر ہے جی, اور جو صحافت ہے وہ نسبتاً اس کی نسبت وہ زمین پر ہے, جڑی رہتی ہے, وہ گراؤنڈ پر ہے. خبر کی بات کریں, جی خبر تو جڑی رہتی ہے. خبر میں جو 5 Ws نہ ہو, اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا, کہاں پہ ہوا, کس وقت ہوا, تو وہ تو اس کی بنیادی شرط ہے. وہ تو اس کے بغیر تو خبر ہے ہی نہیں. جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ اسلام آباد میں شام کو 5 بجے اتوار کی رات یا شام کو یہ واقعہ, جب تک یہ نہیں ہوگا وہ تو خبر ہی نامکمل. جبکہ اسی کے اوپر اگر آپ کچھ شارٹ سٹوری لکھیں گے یا نظم لکھیں گے تو وہ پھر بالاتر ہو جائے گی. وہ پھر زمان و مکان, وہ کہیں بھی 100 سال کے بعد, 500 سال کے بعد. سوال یہیں پہ ہے کہ اگر آپ لکھتے ہیں اس پہ شارٹ سٹوری اور لکھتے ہیں اس پہ نظم, لیکن آپ اس کو ایلیویٹ نہیں کرتے, بلکہ اس کو اب دیکھیں نا, وہ جو عورت نیچے آ گئی تھی گاڑی کے اس میں, جو اس نے خودکشی کر لی یا ٹرین کے نیچے آ گئی, وہ کوئی اہم
خبر تھی تو اسی لیے اس دن اخبار میں بھی چھپی نا، جو اس نے پڑھی اور بعد میں اس نے ناول لکھا. اس کا مطلب ہے اس کی بھی اہمیت کم نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ناول اس سے کہیں آگے کی چیز ہے. تو اگر آپ کل ایک واقعہ ہوا ہے، فرض کریں پرسوں ہوا ہے، مہینہ پہلے ہوا ہے، 15 دن پہلے ہوا ہے، اس پہ ایک ایسی نظم لکھ دیں جو اس واقعے کو بیان کرے بہت اچھے طریقے سے، ورسیفائی کر کے، اور یہ وہ اب اس میں اہمیت تو اپنی جگہ پر ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن اگر آپ ایلیویٹ نہیں کرتے اس کو ادب کی سطح پر، جیسے فسادات پہ لکھا گیا ادب ہے یا کسی جنگ پہ لکھا گیا ادب ہے، تو وہ ایک تو واقعہ ہے، لیکن وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ادب تخلیق ہوا ہے وہ واقعہ تک محدود رہا ہے یا اس سے وہ اوپر اٹھ گیا ہے. تو اگر وہ واقعے کی سطح ہی پہ رہا ہے اور وہ ہمیں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں بتاتا، تو وہ تو پھر اعلیٰ ادب نہیں ہے. اعلیٰ ادب وہی ہے جو اس سے بالاتر ہو جائے، جو ہر زمان اور ہر مکان کے لیے. بڑی بنیادی بات کر دی. جی آپ کو شامل کرتے ہیں. سر میرا نام مسعود ہے اور میں اتفاق سے میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو سب سے پہلی بات تو میں تھوڑی سی اس طرح بتانا چاہتا ہوں کہ جو صحافت ہے یا جرنلزم ہے، اور جس کو آپ نے ریسٹرکٹ کر دیا کہ خبر ہے، نیوز جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس کو ہمیں ٹائم کے پیرائے میں دیکھنا چاہیے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نیوز از ٹیمپریری، اٹس ٹوڈے از نیوز، ٹمارو اٹ ول بی گون، ٹمارو اٹ نہیں ہوگی. اور جس طرح آپ ابھی آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو مطلب ہے کہ ایک وقت میں ایک نیوز ہزاروں ورژنز میں اویلیبل ہے. ابھی اس میں زرد کیا آ گیا اور وائٹ کیا آ گیا یا بلیک کیا آ گیا، وہ تعین کرنا باقی ہے. آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ آبجیکٹو اور سبجیکٹو، تو میرا ہمیشہ لوگوں سے جھگڑا یہی رہا ہے کہ دیر از نتھنگ آبجیکٹو اینڈ دیر از نتھنگ سبجیکٹو، ایوری تھنگ از سبجیکٹو. جو صحافی ہے وہ ایک خاص اینگل پہ کھڑے ہو کے مظاہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا پروٹیسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ پرٹیکولر اس طریقے سے دیکھ رہا ہے. جس طرح میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں نیچے فرش دیکھ رہا ہوں، تو آئی ایم سبجیکٹو، آئی ایم ناٹ بینگ آبجیکٹو. تو میں ایک اس ریفرنس سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب جو بات آ گئی کہ ادب میں جو زرد ادب، تو جو اچھا ادب ہے، جو جس کو ہم سے کہتے ہیں آبجیکٹو ادب ہے، اچھا ادب قائم رہنے والا ہے، اٹ از پرماننٹ. اور جس طرح بات کہی تھی ہم نے ٹالسٹائی کی، تو اچھا ادب وہ ہے جو ہر ایرا میں اپلیکیبل ہے اور ہر ایرا میں لوگ اس سے مختلف میننگ لے سکتے ہیں. دیٹ از اچھا ادب. اب اچھا ادب میں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی زرد ادب جو ہے کہہ سکتے ہیں، زرد لٹریچر کہہ سکتے ہیں، تو یس بالکل اویلیبل ہے. ٹیبلائڈز ہیں، سینسیشنل ناول ہیں، بٹ اس کو بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ برا ادب ہے، بیکاز وہ ریکوائرمنٹ ہے آج کل کے آڈینس کی. جس طرح سر نے بات کی تھی، مطلب لوگ پڑھتے ہیں، سینسیشنل ناول پڑھتے ہیں، سڈنی شیلڈن کو پڑھتے ہیں، ہیرو رابنس کو لوگ پڑھتے ہیں. بٹ اچھا ادب جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک قائم رہنے والا ادب وہ ہے اور موجود رہے گا. جہاں تک صحافت اور خبر کی بات ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ایز آف ٹوڈے کیسی خبر دی. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی، آپ نے جس دن پاکستان میں الیکشن کے نیکسٹ ڈے آیا تو اس میں آپ نے مختلف اخباروں کی ہیڈ لائنز پڑھیں. کسی نے عمران خان کو کہا کہ جی ہی ہیز سویپٹ اوور، کسی نے کہا نہیں، ہی کڈنٹ گیٹ دی. سو خبریں دونوں ٹھیک تھیں، مطلب غلط تو نہیں ہے. اس میں آج کل لوگ یہ بھی کہتے ہیں الٹرنیٹ فیکٹس کہ جی 90 بندے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، 10 فوت ہو گئے. اب ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی 90 بندے جا رہے تھے، 80 بچ گئے. ایک بندہ کہہ سکتا ہے 90 بندے جا رہے تھے، 10 فوت ہو گئے اور باقی بچ گئے. سو اٹ از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف پرسپیکٹو ان وچ زرد صحافت کی بات ہوتی ہے. آج کل ہمیں فیک نیوز، سینسیشنلائز نیوز، خبر کو بالکل اینگل ہی چینج کر دیں.
خبر کا بالکل میننگ ہی چینج کر دیں، خبر کا بالکل پرسپیکٹیو ہی چینج کر دیں گے. ابھی آج کل تو یہ مسائل ہیں. سو صحافت کے جو مسائل وہ والے جو انیشلی ہم پڑھتے تھے کہ یہ زرد صحافت ہے، وہ میرے خیال ہے سینسیشنلزم سے بات بہت آگے جا چکی. ابھی وی شوڈ بی سینگ مور آن فیک نیوز، کہ جی فیک نیوز کی مختلف ڈائمینشنز یا اس کے فیسٹس کیا ہیں. مطلب ہے کسی چیز کو بڑھایا جا رہا ہے، یا کسی چیز کو مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا کسی چیز کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، کسی کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. سو یہ آج کل میرا خیال ہے ساری زرد صحافت ہو گئی ہے. اور اگر اس میں اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ناول بن گیا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر ناول بھی زرد یا یلو لٹریچر کے اس میں پرسپیکٹو میں آئے گا. سو ان مائی پرسنل ویو جو نیوز ہے دس از ٹیمپریری اور ٹرانزیکشنل ہے، whereas جو لٹریچر ہے دیٹ از یونیورسل اینڈ اٹ بیئرز دی یونیورسل اپلیکیشن آن دی ریڈرز اینڈ آڈینس. پھر ابھی آپ اس کو ایک اور ریفرنس بھی دیکھ سکتے ہیں جو آڈینس کی بات ہوئی تھی. اب کچھ خبریں آپ سے بی بی سی کی خبریں ہیں، وہ دیکھتے تو سارے ہیں، لیکن بی بی سی کبھی شاید آپ کو پاکستان کی کوئی نارمل خبر نہیں دے گی. جو چھوٹی خبر یا کسی شہر کی خبر ہے وہ نہیں دے گی. پاکستان میں جو خبریں ہوتی ہیں وہ شاید ہم بہت کم دیتے ہیں کہ جی آج ٹرمپ نے کیا کیا تو آج یہ کیا. میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. سو ایک یہ پرسپیکٹو ضرور ہے صحافت کا کہ اٹ از فار لوکل آڈینس یا لوکل کنزمپشن کے لیے. سو تو ایٹ دی اینڈ جو میں کنکلوڈ یہ کروں گا کہ جو زردیت ہے وہ ہر جگہ پہ آ رہی ہے اینڈ وی نیڈ ٹو کاؤنٹر دیٹ. مطلب اگر ادب کو آپ ایک جس کو کہتے ہیں نا صرف پیسہ بنانے کے لیے کریں گے تو وہ زرد ہے اور اس کی ویلیو کوئی نہیں. صحافت زرد نہیں ہونی چاہیے، بٹ ادب کو زرد ہونا زیادہ کرمنل ہے ایز کمپیئر ٹو صحافت. اور سب سے آخر میں یہ ہے کہ اٹ از اکانومی اسٹوپڈ اٹ از اکانومی تو اٹ از سیلس وٹ ایور از سیلنگ اٹ ہیز ٹو بی باٹ اینڈ اٹ ہیز ٹو بی سولڈ. ہاں یہ آپ نے بہت اچھا محسوس صاحب، بہت شکریہ. جہاں پہ آپ نے بات ختم کی یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ ختم ہوتی ہے. سارے معاملات کی جڑ تو وہیں پہ ہے، یہ ٹھیک ہے بات. لیکن ظاہر ہے جب ہم مورل بات کرتے ہیں تو ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ جو معاملہ ہے اس سے اوپر اٹھ کر بات کریں گے. وہ بے شک جتنا مرضی آئیڈیلسٹک ہو لیکن معاملہ تو وہ ہے. تو مسعود صاحب کا خیال یہ ہے کہ ہم تو ادب کی صحافت کی بات کر رہے ہیں، یعنی صحافت میں اتنی زرد ہونے کی شکلیں نکل آئی ہیں کہ اب اس زرد صحافت کو بھی ڈھونڈنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. بہرحال چلو اس پہ تو نہیں جاتے. سوال ابھی تک وہیں پر ہے کہ اگر یعنی جو مثلا پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا تھا، میں زیادہ میرا علم نہیں ہے عالمی ادب کے بارے میں، کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی 1-2 نوبل پہلے کسی خاتون کو کسی صحافتی نما تحریروں پر بھی ایک اس کو مل گیا، یعنی صحافتی قسم کی تحریریں تھیں اور اس کو لٹریچر کا انعام مل گیا. تو اب لٹریچر والا آدمی، یعنی میں نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ دکھ سے کہہ رہے تھے کہ یعنی عالمی سطح پر بھی جو انعام لٹریچر کا تھا، ٹھیک ہے اس کی ویلیو ہوگی اس کی تحریروں کی، لیکن اگر آپ یہ فرق ختم کر دیں گے اور مثلا جس طرح لٹریچر والا انعام آپ سائنس والے کو نہیں دے سکتے یا معاشیات پہ لکھنے والے کو نہیں دے سکتے بے شک اس نے لکھا ہوا ہو، اسی طرح جب ڈسپلن دوسرا ہے تو کیسے یہ فرق پتہ چلے گا؟ اور آہستہ آہستہ پھر یہ ہوگا جیسے ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے. مثلا انہی موضوعات پہ غلام بھیگ نارنگ لکھتا تھا، انہی موضوعات پہ اقبال لکھتا ہے، انہی موضوعات پہ مولانا ظفر علی خان لکھتا تھا، اسی موضوعات پہ اس زمانے کا جو دوسرا آدمی فیض لکھتا ہے یا باقی. تو کیسے ہم فرق کریں گے؟ تو کوئی نہ کوئی پیمانہ تو ہے، وہ الگ بات ہے. تو کیسے اگر آپ صحافی ادب کا انعام اگر صحافی کو مل جاتا ہے تو اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس میں وہ خبریت والی صحافت صرف نہیں ہوگی، اس میں پھر تجزیہ اور اس طرح دیکھ لیتے. اگر آپ اس کی سویتلانہ انعام تھا نا، جی سویتلانہ، اس کی اگر کتابیں پڑھے، میرے خیال سے 5-6 سال پہلے اس کو ملا تھا.
تو اس کو خبر پہ نہیں ملا. وہ جو کتابیں ہیں وہ خبر پہ نہیں مبنی. اب اس کی جو مشہور کتاب ہے زنکی بوائز اس کا نام ہے, وہ کتاب ہے جو افغانستان میں روسی افواج آئی تھیں 1979 میں حملہ کیا تھا, اور وہ 7-8 سال یہاں پہ لڑتے رہے, اور اس کے بعد پھر امریکی CIA اور پاکستان کے اس کی وجہ سے وہ ان کو جانا پڑا چھوڑ کے. تو اس دوران ان کے ہزاروں لوگ مارے گئے, اور نوجوان جو سپاہی تھے وہ کئی ہزار, میرے خیال سے 15-20 ہزار سے زیادہ. امریکی تو اتنے نہیں مارے گئے لیکن روسی بہت زیادہ مارے گئے تھے مجاہدین, اور یہ اسٹنگر آپ کے میزائل اور ان کی وجہ سے, اور پاکستان کے عمل دخل کی وجہ سے. تو وہ ان کی لاشیں جو ہیں وہ تابوتوں میں, زنک کے تابوتوں میں واپس جاتی تھیں ان نوجوانوں کی, اور وہ کوئی 20 سال کا ہے, کوئی 22 سال کا ہے, کوئی 24 سال کا ہے, جو کسی کالج میں پڑھ رہا تھا, اسکول میں, ہائی اسکول میں تھا, وہاں سے وہ فوج میں بھرتی ہو گیا, وہاں سے اٹھ. تو ان کی کہانیاں ہیں, وہ خبر نہیں ہے اس طرح. تو وہ ہر ایک بندے کا کیریکٹر ہے, اور وہ اس کی فیملی کیا تھی. اچھا وہ خود کون تھا, جو بچہ ہے جو 19 سال کا, وہ کون تھا. پھر وہ جب اس کی تابوت والی لاش جو گئی ہے, واپس گئی ہے, اس کی فیملی کسی گاؤں میں رہتی تھی, کوئی کسان تھا یا کوئی, تو ان کے اوپر کیا گزری, اور وہ ان کے جو جذبات ہیں, ان کے تاثرات ہیں, اور یہ جو جنگ ہے, کون سی جنگ ہے جس میں ہم حصہ لے رہے ہیں, کہاں پہ لڑی جا رہی ہے. ماسکو کا رہنے والا ہے, اس سے ہزاروں میل دور ایک بہت ہی مطلب پسماندہ علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ, وہاں پہ ایک جنگ لڑی جا رہی ہے. تو وہ جو کسان ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا بچہ کیوں مارا گیا اس جنگ لڑتے. تو وہ اس کی کہانیاں ہیں. اس نے کوئی کئی درجن ایسے واقعات جمع کیے ہیں. پھر اس کی ایک اور کتاب ہے, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن اس پہ ملا مطلب نوبل تو مجموعی کام پہ ملتا ہے نا. ہاں, تو اس نے اس کا طریقہ کار ہی یہی ہے. دوسری کتاب میں بھی اس نے دوسری جنگ عظیم میں جو روسی جو اس میں لڑے تھے وہ ان کی کہانیاں ہیں. تو یہاں پہ خبر اور ادب کی ایک فکشنلائز ہیں, وہ فکشنلائز رپورٹ ہے, اصل کہانیاں ہیں, وہ اصل کہانیاں ہیں, رپورٹنگ ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خبر اور جو چیز ایلیویٹ کرتی ہے, جو فکشن یا خبر کو بھی ایلیویٹ کر دیتی ہے. خبر میں زور واقعہ پہ ہوتا ہے کہ یہ واقع ہوا اور فلاں وقت ہوا اور یہ ہوا وہ ہوا, جبکہ جو فکشن ہے وہ کیریکٹر بیسڈ ہوتا ہے, اس میں کردار ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اچھے ناول آپ نے بہت عرصہ پہلے پڑھے تھے, اور آپ کو ناول کا پلاٹ بھول گیا ہے کہ کیا ہوا تھا اس کے بعد, لیکن آپ کو کوئی اسٹرانگ کیریکٹر ہے وہ آپ کو یاد رہے گا. یا فلم آپ نے دیکھی ہے, فلم آپ بعض اوقات کہانی بھول جاتے ہیں. یا جیسے مشہور ڈرامہ ہے وارث, جو میری عمر کے یا اس زمانے کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا. اب وہ میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ کو شاید وہ تفصیلات یاد نہ ہو, لیکن آپ کو چودھری حشمت نہیں بھولے گا. وہ اتنا اسٹرانگ کیریکٹر ہے جو آپ کو یاد, تو یہ چیز یاد رہتی ہے. تو سویتلانہ کا کمال یہ ہے کہ اس نے زندہ کردار تخلیق کر دیے ہیں, تو وہ بہت بڑے لیول کا کام ہے, اور وہ بالکل مستحق تھی. اور ہاں, تو اعتراض نہیں ہے اس کا مطلب یہ. اسی طرح سے تو آپ دیکھیں, مطلب چرچل کو بھی نوبل پرائز مل گیا, حالانکہ چرچل نے کوئی فکشن نہیں لکھا. تو وہ تو ملا یہ ویسے بھی جو سویتلانہ کی کتابیں ہیں, تو اگر آپ فہرستیں دیکھ لیں جو 21ویں صدی کی بڑی کتابیں ہیں, اس میں ان کا اس کا کتابیں شامل ہوتی ہیں, تو وہ میرے خیال سے بڑی ادیبہ ہے. تو اس نے جو کردار بنائے ہیں نا, وہ کردار اس کو خبر سے بالا تر بنا دیتے ہیں, کیونکہ وہ کردار آپ کو جیتے جاگتے, ان کے غم, دکھ, درد, وہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جو خبر میں آپ کو نہیں ملتی. بہت اچھی بات کی نا آپ نے. دیکھیں, یعنی جو فکشن ہے اس کے جو ایلیمنٹس آپ گنواتے ہیں, یعنی ان میں یعنی سیٹنگز ہیں اس کی, یا اس میں پلاٹ ہے, یا باقی چیزیں ہیں, اس میں ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ کردار ہے, سے بھی آپ کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ نے اس کردار کو اتنا ڈیولپ کر دیا ہے, اس کا مطلب اس میں ایک لٹریری ویلیو پیدا کر دیا آپ نے, اور اس کو کر دیا. اس وجہ سے میں ایک بہت چھوٹی سی بات کر دوں جو آپ کی دلچسپی کے لیے, کہ بعض اوقات فکشن بالکل حقیقت پر مبنی بھی ہوتا ہے. فکشن لازمی نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ تخیلاتی ہو. مثلا اس کی بہت مشہور مثال ہے جو فرینچ ناولسٹ تھا ایمیل زولا. تو وہ اس کے 2-3 ناول ہیں, تو وہ کسی ایک خاندان کے اوپر اس نے فوکس کر کے ناول لکھے ہیں, اور وہ ایک ایک تفصیل اس خاندان کی اور اصل واقعات اور بڑے دلچسپ واقعات, اور وہ لے کے اس نے ناول لکھے. اور پھر وہ اس کا سیکول بھی لے کے آتا تھا 5-7 سال کے بعد کہ اب کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, پھر کیا ہوا. تو جب 2 یا 3 کتابیں اس کی آ گئی ہیں, اس کے آگے کہانی رک گئی,
تو اسے کس نے پوچھا کہ آپ اگلی کتاب کب آئے گی؟ تو اس نے کہا کہ آپ وہ کچھ کریں گے تو تبھی میں لکھوں گا. اس خاندان میں کچھ ہو تو میں لکھوں. یہ بہت اچھا ہے ہاں کہ بھائی وہ کچھ کریں گے تو آگے لکھیں گے. مطلب لازمی نہیں ہے کہ ناول جو ہے نا وہ تخیلاتی ہو, وہ بالکل حقیقی زندگی پر بھی مبنی ہو سکتا ہے, لیکن اس نے ٹریٹ کیسے کیا ہے, کیا اس کو ایلیویٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں, تب وہ اس کی ویلیو تب جا کے سامنے آئے گی. لیکن اگر مکمل طور پہ تخیلاتی چیز بھی کریٹ کی ہے کسی نے, لیکن وہ اس کو زمین ہی پہ پڑا ہوا ہے اور وہ اٹھا نہیں پایا, تو وہ پھر اعلیٰ ادب نہیں کہلائے گا. چلو صاحب آپ اپنی بات کر لیجیے, پھر ہم سجاد صاحب سے پوچھتے ہیں. مجھے یہ بات کہتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ بحث کا انت نہ ہو جائے. میں ڈسکرپٹیو موڈ میں ہوں کہ جو ہمارے ہاں کا جو صحافیانہ ایک ہم معاشرت میں ہیں یا ادیبانہ معاشرت میں ہیں, ان کو نا مجھے آج اپنے نوٹس اکٹھے کرتے ہوئے نا وی ایس نیپال کی بات, اب نیپال لٹریری فگر ہے, جو ہمارے ہاں تصور ہے نا وہ نیپال نے اپنی بات کے اندر بڑا سمو دیا کہ جرنلزم از کنسرنڈ ود ایونٹس, لٹریچر ود ایموشنس. پریس کلب میں بیٹھے ہیں آپ, کسی دو جگہ 2-4 جرنلسٹ دوست اکٹھے بیٹھے ہیں, وہ اس ڈیفینیشن پہ یقین رکھتے ہیں. ان کے لیے خبر جو ہے نا وہ ڈبلیوز اور ایچ والی ہے. یہ اندازہ نہیں کہ زیف خود کیا روز پبلش کر رہے ہیں, بہت خوبصورت کمبینیشن ہے چیزوں کا. صرف زیف انٹرنیشنل سین پہ جاتے ہیں, اب واشنگٹن پوسٹ پڑھتے ہیں, نیو یارک ٹائمز پڑھتے ہیں, اتنے خوبصورت کمبینیشن ہے, وہ سب خبر کہتے ہیں. میں اس وقت انگیجڈ ہوں ایک سینئر لیول کی, اسٹوری کہتے ہیں سیدھا سیدھا. یہ اسٹوری کا بڑا دلچسپ ہمارا, مجھے یہ تھا یہ بات چھیڑیں گے, یہ بڑا پہلو مزیدار ہے, میں خود نہیں چھیڑوں گا, اس طرف لے جاؤں گا. میں کہوں گا اس چیز کی ہسٹری چیک کریں کہ خبر کو, نیوز کو, نیوز اسٹوری کا ایپیتھیٹ کب مل گیا. بڑا مزیدار لمحہ ہے وہ, اور یہ وہی لمحہ انٹرسیکٹ کرتا ہے. میں نے کہا تھا انٹرسیکشن مجھے بڑے مزے کے لگتے ہیں. یہ وہی لمحہ ہے جس وقت یلو جرنلزم کی بھی بات چلتی ہے. یہ سارے ٹوکن وہاں سے پکڑتے ہیں, لٹریچر سے. انہیں آڈینس چاہیے. جو ناول نے انہیں آڈینس خرید کے دی ہے کہ جو نثر پڑھنے والی آڈینس تھی, یہ نیریٹو کے ایلیمنٹس پکڑتے ہیں. یہ کوٹ بہت زیادہ آ جانا انہیں اندازہ نہیں کہ یہ سیدھا بھی رکھنا چاہ رہے ہیں بات. کوٹیشن جب دیتے ہیں تو یہ کریکٹر کی سپیچ ہوتی ہے. آپ چارلز ڈکنس کو کہاں رکھیں گے؟ وہ کیا وہ ادیب ہے, صحافی ہے؟ کیونکہ سیریلائزڈ ہو رہے ہیں ناول. چارلز ڈکن کے وقت اس کے کریکٹر جو ہیں وہ اس وقت کی ایسی لینگویج بول رہے ہیں. میں ڈھونڈتا ہوں آج کے ناول لکھنے والوں میں وہ چیز کہ یار میں کہتا ہوں اوتھینٹک لینگویج بولو, لکھو, بولو. ہمارے ہاں صحافی جب ناول لکھنے پہ آتے ہیں بالکل اسی طرح لینئر لینگویج میں لکھتے ہیں. میں کتنوں کی مثال دے سکتا ہوں, پڑھے ہوئے ہیں نا کنٹمپریری, تو تقریباً ساروں کو نظر رکھتے ہیں. وہ بالکل اسی طرح جیسے نا خبر کی ظاہر پریکٹس ہو گئی ہوتی ہے آپ کی. سو آن دی ادر اینڈ میڈیا آؤٹ لیٹس جتنے بھی ہیں, اخبار ہیں, میں کتنے مطلب اپنی جتنی عمر ہے ہوش کی اس کے اندر دیکھ رہا ہوں دن اخبار آتا ہے تو وہ اخباروں کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. اتنا بڑا سا میگزین آتا ہے شروع میں. سو ادب ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو ہمارے ہاں جرنلزم اور ادب کو اس نیٹ کیٹیگریز میں جب وہ دیکھتے ہیں نا, بائنری ٹائپ میں دیکھنا لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, ہمیں زبردست سمجھ آتی ہے. تو نیپال نے وہی بات کہی تھی. ساتھ اس چیز کو کمپلیکیٹ بڑا مزے کا کرتے ہیں. ٹام وولف, یہ امریکن ہیں, ان کا وہ نام ہے جو زرد صحافت کے وہ والے چیزیں تھے. انہوں نے اسٹوری کے فیچرز اب خبروں کے اندر لانے شروع کیے تو سینسیشنل کیا. انہوں نے اچھی خاصی جنگیں, مطلب پوری آب و تاب سے جنگیں کرا دی تھیں, یا اس میں چارہ اچھا خاصا بنایا تھا. ٹام وولف کہتے ہیں دی آرٹ آف جرنلزم از دی آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ. یہ اسٹوری کا نا یہ ان ایکسپوننٹس میں سے تھے. دی جرنلسٹ مسٹ بیکم ان ایسنس اے اسٹوری ٹیلر. ٹھیک ہے, تو یہ ٹول پکڑ رہے ہیں نیریٹو کے, کہانی سنانے کے, آڈینس زیادہ انگیج کرنی ہے. میں تو ان کے بزنس ماڈل کو دیکھ رہا ہوں کہ انہیں زرد کی ضرورت کیوں پڑی. آج کا جو کلک بیٹ والا پرسن ہے, آج کا جو کلک بیٹ والا ہے نا, وہ کلک بیٹ والا وہی چیز کر رہا ہے جو ٹام وولف کر رہا تھا, وہ جان ہیرسی کر رہے تھے. آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں, یو مے نو بیٹر. اچھا آن دی ادر ہینڈ بیچ میں دوبارہ سے لاتا ہوں, اب لٹریری آ رہا پرسن, ایزرا پاؤنڈ کیا کہتا ہے. یہ دونوں بڑے مزے سے پھر دوبارہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں لٹریچر از نیوز دیٹ اسٹیز نیوز. اب کرو گال لون. جی لٹریچر از نیوز دیٹ اسٹیز نیوز. اب میں اس کو انٹرسیکٹ دوبارہ کس طرح کروں گا بھائی. مجھے کسی کا پروجیکٹ کرنا تھا, کوئی اپنے سمجھ فہم کے لیے, یا کچھ لکھنا تھا کسی کے, تو میں نیشنل لائبریری کو 8-10 دن نکال لے. میں نے کہا جی تاریخی کتابیں بڑی پڑھی ہیں, بنگلہ دیش دیکھنا ہے. اس دن اخبار کیا کر رہے تھے ہمارے لائبریری میں, بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے بہت گندی سی جگہ پہ بھیج دیا, بیسمنٹ میں پرانے آرکائیوز تھے. تو ساری اخباریں دیکھ رہا ہوں,
تو مجھے تو ہر چیز کے گرد حالہ لگتا تھا، فکشن کا، کہانی کا، فضا بن رہی تھی، کوئی لینگویج بھی حائل نہیں تھی ہو رہی. تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے نا یہ وقت اسی طرح بہتے دریا کی طرح آ رہا ہے. بورخس نے وہ جیسے بات کی تھی نا پانی کے اور وقت کے متعلق، تو مجھے تو قطعاً نہ لگا. سو لینگویج جب وہ جو میں نے دو پہلے ایگزامپلس دی تھی، اب میں نے کہا نا ہمارے ہاں صحافی کا بھی مسئلہ یہ ہے، اور یہ نا بڑے پولرائزڈ ہیں، یہ انٹرسیکشنز پہ کام آتے ہیں. یہ ڈبلیوز اور ایچ میں دیکھتے ہیں خبر بڑی خوبصورت ہو گئی ہوئی ہے، خبر کہنے والا اب اوپینین کو یہ جرنلزم نہیں مان پاتے. اب جن کے ہاں جرنلزم نے آنکھیں کھولی، پریس آئی، وہ سارے ہر چیز کو جرنلزم بولتے ہیں. میں نے کہا میں پرسنل ڈیٹیل آ رہی ہے، میں رات ایک سینئر لیول کی انٹرنیشنل ایسوسیشن کی وہ سینئر آفیسر ہیں، ان کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے کوئی سروے بنانا تھا. ہم نے سروے میں انہوں نے اس کو جرنلسٹ کہہ دیا، میں یہاں بولوں تو یہ 2 بندے مجھے کہہ اٹھو بھاگو. میں نے پہلی دفعہ وائف میری یو ایس اے گئی اسکالرشپ، اپنا تھا اس طرح والا معاملہ، تو وہاں پہ نا یہ چونکہ یہاں کے سارے سوشلائز تھے یہاں کے میڈیا کے، تو میری فوٹو جرنلسٹ کا نام اس نے مجھے آ کے سنایا نا، میں نے کہا ادھر بولو. جو یہ وہ معاشرہ تھا جہاں پہ پریس کلب والے ٹی وی پروڈیوسرز کو نہیں تھے ممبرشپ دیتے، جرنلسٹ نہیں تھے مانتے انہیں. آج بھی پرانی طرز کا صحافی سمجھتا نہیں جو رپورٹر ہے صرف وہی جرنلسٹ. بھائی ہر بندہ ہی بلاگ کر رہا ہے. یہ مت کہیں لٹریچر ہی بلاگ نہیں کرتا، لٹریچر بھی بلاگ کرتا ہے، سطح کا کرتا ہے، ہر چیز سر بلاگ کرتی ہے. اور اس پہ میں دوبارہ ایزرا پاؤنڈ کی بات کرنے کے بعد نا، جس سے میرا اتفاق ہے، جہاں پہ میں کھڑا ہوتا ہوں، یہ بھی ناولسٹ ہیں، ان کا نام ہے ٹرومن کیپوٹی، یو ایس کے ہیں، ناولسٹ بھی ہیں اور اسکرین رائٹر ہیں، پلے رائٹ ہیں، تو زیادہ بڑے انٹرسیکشنز پہ مختلف جی مطلب اور بھی ان کے ڈھیر سارے کام ہیں. جس طرح آپ اب ظاہر صرف صحافی تو نہیں، آپ کو میں مانوں گا. ہاں جی، ان کی بنیادی طور پہ نہیں نا اب معاملہ، اب میں کتنی چیزوں سے پیسے ڈرا کرتا ہوں، میں بنیادی طور پہ کیا ہوں. ان کی بات ہے گڈ رائٹنگ از گڈ رائٹنگ، اس لیے نوبیل بھی مل جاتا ہے. گڈ رائٹنگ از گڈ رائٹنگ ویدر اٹ از جرنلزم اور فکشن. اس کو ساتھ میں مثال لیتا ہوں. آج جو کراچی سے شائع ہوتا ہے ادبی مجلہ، اس دوران ایک تھی آٹو بایوگرافی چھانگیا رخ، اجمل کمال سے ترجمہ کیا ہوا تھا پنجابی میں، گو کہ پنجابی ہم ڈائریکٹ بھی پڑھ سکتے تھے. ساتھ ہی اور بھی بڑے اہم نام ہیں انڈیا کے، مطلب ایک پرسن ہے، ان کے 2 ناول تھے. دونوں اب مجھے زیادہ تو ظاہر لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ، اسی سے وابستہ ہے، روزی روٹی سارا کچھ پارٹ آف روزی روٹی. تو مجھے زیادہ لطف چھانگیا رخ پڑھنے سے آیا، بلبیر مادھو پوری کی. ساتھ میں نے کہا بہت بڑا نام ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، نہیں آ بھی نہیں رہا فرینکلی یاد، ناول کا نام یاد آ رہا ہے، سالیہ ایک تھا اور وہ اسی شمارے میں تھے. تو گڈ رائٹنگ چھانگیا رخ کیوں اچھا تھا؟ گزارش اب ہم نے کہا نیپال نے جو بات کی نا، ہم اگر تو بائنری میں سوچیں گے نا تو ایموٹیو اور فیکٹ کی بات کریں گے. صحافی ہمارے ہاں ایک مجھے نا چھوٹی سی کوٹیشن پڑھ لینے دیں جولین بارنس کی، یہ میں نے نا پچھلے دنوں کوئی آپ یہ گنجائش چھوڑیں نا تاکہ بعد میں بھی ہم آپ کی طرف آ سکیں. یہ اسی چیز کی طرف چلیں. اب اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو بدن وہ مجھے میرے کہنے کا مطلب وہ جو سچ کا ایلیمنٹ کی وجہ یہ کہ اب جہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں، میں آپ کی پہلی بات بھول گیا ہوں. تو ایسا نہ ہونا کہ ہم سب ظاہر ساتھ ساتھ رہنا چاہیے تاکہ بات تھوڑی میں آتا ہوں آپ کی طرف 1 منٹ صرف ایک دفعہ. مطلب یہ نہیں ہے سر، سوال یہ نہیں ہے گڈ رائٹنگ ظاہر ہے غالب خط لکھتا ہے، ظاہر اس نے تو اپنے لیے لکھا تھا نا، تو وہ کسی بھی لٹریری صنف میں تو نہیں آتا، لیکن جب اس میں ایک ادبیت موجود ہے تو وہ ادب کا حصہ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں. یعنی بہت سے لوگوں کے خط لکھنے کی وجہ سے مکتوب نگاری بھی لٹریچر کا حصہ بن گئی. اس لیے گڈ رائٹنگ کے گڈ ہونے پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہی ہے، دیکھیں ہم یہ بات تو کرتے ہیں نا کہ یہ افسانہ ہے یا یہ ناول ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس میں. شاعری بھی اچھی ہوتی ہے، ناول بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن شاعری اور ناول میں فرق تو ہے نا. تو ہم اس فرق کی بات کر رہے ہیں. گڈ رائٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ گڈ رائٹنگ ہے، وہ خبر بھی گڈ ہو سکتی ہے، تاریخ بھی گڈ ہو سکتی ہے، اور لٹریچر بھی گڈ ہو سکتا ہے. آپ تقریر کریں اس کو ٹرانسکرائب، وہ بھی گڈ ہو سکتی ہے. گڈ ہونے کا تو مطلب نہیں ہے کہ گڈ تو اچھی ہے. لیکن یہ جو آپ نے 2 پاؤنڈ کی بات کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لٹریچر نیوز ہے جو نیوز رہتا ہے، اور جو پہلے تھے اپنے وہ کہتے ہیں کہ جو خبر ہے وہ کہ اسٹوری ہوتی ہے. The art of journalism is the art of story. ایک جرنلسٹ کہتا ہے کہ یہ اسٹوری ہے، اور جو لٹریری آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نیوز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی سطح پر کہیں انٹرسیکشن پیدا ہوتی ہے. اس کا میرے خیال سے مطلب کچھ اور ہے. وہ ایزرا پاؤنڈ جی کہہ رہا ہے کہ وہ کرنٹ رہتی ہے،
جی 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 وہ آج بھی ظاہر ہے نیوز کا مطلب یہ آپ صحیح فرمایا نا کہ جو ایک اگر تو نیوز ہو تو پھر وہ ایک دن کی نیوز ہو نا. اگر وہ روز کی نیوز ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کرنٹ ہے اور ہمیشہ ریلیونٹ ہے, جیسے سر نے کہا. تھوڑا سا مسعود صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں, وہ ایک سوال رکھنا چاہتے ہیں, اس کے بعد یہ مائک اگر پلیز لیں گے ذرا ویٹ کیجیے گا تاکہ کیمرہ آپ کی طرف آ جائے. مطلب یہ شاید میں صرف ابھی یہ جو لکھا ہوا ہے ادبی اظہاریے والی صحافت زرد ہے اور صحافتی اظہاریے والا ادب بھی زرد ہے, میں اس کو تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ ایسی ڈسکشن بھی ہو کہ کوئی کہے کہ یہ زرد نہیں ہے. مطلب ادب کبھی زرد نہیں ہوتا, صحافت زرد ہو سکتی ہے. یہ میرا سوال ہے. آپ نے خود ہی فرمایا, ابھی چلیں اس پہ بات بھی کر لیتے ہیں, لیکن ابھی آپ نے خود فرمایا کہ ایک بہت بڑا لٹریچر کا حصہ ہے جس کو ہم پلپ فکشن کہتے ہیں, جس کو ہم پاپولر لٹریچر کہتے ہیں, اور ابھی آپ ہی نے یہ فرمایا کہ وہ اعلیٰ درجے کا ادب نہیں ہے. تو اگر اعلیٰ درجے کا ادب نہیں ہے تو جن معنوں میں ہم زرد استعمال کر رہے ہیں تو وہ سارے کا سارا زرد ہی ہے. پھر جن معنوں میں ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر ایلیویٹڈ جو اس کی سطح ہے اس سے نیچے آتا ہے تو وہ اپنے معیار کو کم کرتا ہے. آپ کی اجازت سے ہم سجاد صاحب سے ایک بات کر لیں, بلکہ آپ کا سوال لیتے ہیں بعد میں سجاد صاحب کی طرف آتے ہیں. جناب جی نہیں, میں نے بات آپ کمنٹ کریں, آپ کمنٹ بھی کریں, سوال بھی کریں, اور پھر ہم سجاد صاحب کی طرف آتے ہیں. جناب ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب. ایکچولی جب آپ کا جو انیشل تھا نا, اگر وہاں تک ہم محدود رہیں کہ بھئی آپ صحافت صرف اس کو لے رہے ہیں اس موقع پہ کہ جو خبر ہے. اب جو چٹھا صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں تو سٹوری ٹیلنگ اور کالم اور مضمون اور وہ چیزیں جب اخباروں میں اور رسالوں میں آتی ہیں تو وہ ویسے تو صحافت میں شامل ہوتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو ابھی ڈسکشن چل رہی ہے وہ آپ ایکچولی اس کو آپ نے محدود کیا ہے. تو اس کو اگر ہم ادب کے ساتھ رکھ کے دیکھیں تو اس میں پھر صرف زبان کی بات ہے کہ اگر تو خبر کنوے کرتے ہوئے اس کی جو زبان ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ اس سے کچھ تھوڑا حسبی اٹھایا جا سکتا ہے تو وہ اس میں ادب میں اس کا اتنا ایک دخل ہے. اور جو ادب کے اندر صحافت ہے وہ جس طرح کے مثلاً ڈائجسٹوں میں سٹوریز چھپتی ہیں, اب اس میں زرد اور غیر زرد نہیں ہے, اس میں کمتر اور اعلیٰ ادب ہے, جس طرح کہ ادب عالیہ ہے. وہی اس کا مطلب وہی ہے. وہ اصطلاح بنانا مقصد نہیں ہے, مقصد اس کا وہی ہے کہ ہم نے وہ تھوڑا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ پھر بڑا سمپل ہو جاتا ہے کہ اگر تو ہم نے خبریت کو صرف لینا ہے صحافت, تو اس میں تو پھر بہت ساری چیزیں آؤٹ ہو جاتی ہیں جو چٹھا صاحب نے شامل کی ہیں. سجاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں نابی سوال کو لے کے. چٹھا صاحب نے بہت اہم باتیں کوٹ کر دیں, زیب صاحب نے بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہمارے پاس آ گئیں. ایکسیپشنز موجود ہیں. جب کوئی چیز پیمانوں سے باہر نکل جاتی ہے اور بڑی ہو جاتی ہے تو وہ خود اپنا پیمانہ ہے, اس کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کر رہے, ظاہر ہے وہ اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. تو جیسے میں نے گزارش کی تھی شروع میں کہ یہ جو ہماری بحث کا دائرہ ہے وہ ایکڈیمک ہے, یعنی طالب علمانہ سطح پر رہتے ہوئے سمجھانے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ صحافت ہوتی ہے اور یہ ادب ہوتا ہے, تو وہاں پر جا کر اگر خبر کے ایلیمنٹ ادھر آ جاتے ہیں ادب میں, تو آپ خود لکھتے ہیں, یعنی آپ ادبی اظہار بھی کرتے ہیں, اور آپ کس میں رکھتے ہیں جو آپ کی کتاب راول راج ہے فرض کریں, اس کے بارے میں اب وہ ادب ہے یا صحافت؟ چلیں اسی سے شروع کر لیتے ہیں. دیکھیں میں جب صحافت میں آیا تھا تو اس سے پہلے میں جو ہے وہ کالج میگزین کا اسٹوڈنٹ ایڈیٹر تھا, تو لکھنے لکھانے سے پھر ہلکر باب ذوق میں کا جوائنٹ سیکٹری رہا. تو ادیبوں سے اور چیزیں نا ہمیں یہ لگتا تھا کہ چیز اٹینشن وہ ہوتی ہے جو ذرا بڑی نا گنجل دار سی ہو, لوگ اس پہ اٹینشن دیتے ہیں, سمجھ میں نہ آئے. اور اس زمانے میں کچھ لایانی شاعر ایسے تھے جن کی ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں اور ہم سمجھتے تھے بڑے شاعر ہیں. تو آج بھی جب وہ لایانی لکھ رہے ہیں تو اب ہم انہیں کہہ سکتے, مجھے بڑا آسانی ہوتی ہے کہ یار کہنے کہ آپ ابھی بھی لایانیت پہ کھڑے ہی ہیں اتنے عرصے تک. تو نہیں سمجھتے ہوں گے. تو اب یہ ایک جو ہے نا لکھنے کا جو تھا, جب ہم جرنلزم میں آئے تو اس میں جو لفظ ہم استعمال کرتے تھے, اچھا اس زمانے میں چونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ادب اور صحافت کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے, ایک ویسے ہی ضرب المثل سے جو ہے نا وہ عام تھی. تو وہ جو ڈیسک پہ لوگ ہوتے تھے نا, وہ امروز, پاکستان ٹائمز اور اس طرح کے بابے ہوتے تھے جو ڈائجسٹوں کو بہت ریڈ کرتے تھے اور ریڈر ہوتے تھے. اور اس زمانے میں ڈائجسٹوں کی بھی جو ہے وہ بڑی ادب, انٹرنیشنل ادب وہ چھاپتے تھے اور چیزیں تھیں. تو ایک ڈفرینٹ قسم کا جو ہے وہ ڈیسک پہ کلچر ہوتا تھا, چیزیں ہوتی تھیں.
تو اس میں جو ہے وہ رہتے ہوئے جب ہم لکھتے تھے تو بعد میں جو ہے وہ ہمارے ایڈیٹر حامد میر صاحب آ گئے, وہ چونکہ رپورٹر تھے اور ڈیسک پہ نہیں آئے تھے, تو وہ چیزوں کو نا وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ سجاد یہ اس کو دوبارہ لکھ کے لاؤ تم, جو ہے نا وہ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کہنا چاہتے ہو. اچھا میں سمجھتا تھا کہ میں یہ کوئی بڑی کمال چیزیں لکھ لی ہیں, گنجلدار سے لکھ لیں, تو وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی ابلاغ ہونا چاہیے, لوگوں کو بالکل واضح طور پہ پتہ ہونا چاہیے, اور آپ عام لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی جو ہے نا, مثلاً میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو اسٹوڈنٹ دور میں نے کچھ آرٹیکل لکھے تھے اور وہ تعلیم پہ تھے سارے, وہ 40 ایک آرٹیکل اکٹھے ہو گئے زیف سید صاحب, وہ سارے ایجوکیشن پہ تھے. ایجوکیشن سسٹم کیا ہے, ایک اسٹوڈنٹ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے, ایجوکیشن کے اندر سسٹم نظام جو ہے وہ کتنا گڑبڑ ہے, یعنی صرف آپ رٹا لگا رہے ہیں, مختلف طرح کے اس کو میں نے لکھے. اچھا میں لکھے تو اس کا میں نے دیباچہ لکھا, اور دیباچہ جب لکھا تو وہ این فرینک کی ڈائری سے, اور وہ چیزیں جو ہے نا انٹرنیشنل کورٹ کے, ہم یہ سمجھتے ہیں یعنی آج بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک ہم کو نا ایک عام چیز جو عام بندے کو سمجھ آ رہی ہے, جب تک ہم اس کا کوئی بڑا حوالہ نہ دیں تو لوگوں کو نا وہ نئی چیزیں ہوتی. تو وہ لکھی, تو وہ کہانی لکھی, تو جاوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ ڈیسک پہ ہوتے تھے, اکٹھی ہم رہتے تھے, تو اس سے نا وہ دیباچہ بڑا پسند آیا. کہتے ہیں چودھری صاحب کہتے ہیں یار میں ایسا کالم لکھا کروں اگر جس طرح آپ نے لکھا ہے, اسی طرح کہانی بنا کے نا. اچھا وہ کتاب چھپ نہ سکی کہ وہ میں 1-2 پبلشر کے پاس, پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پبلشرز جو ہے وہ کیا جو ہے وہ بلا ہوتی ہے. وہ مجھے کہیں پبلشر آج بھی ویسے ہی وہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ خریدیں یا پیسے دیں. تو وہ کتاب جو ہے نا وہ اس کا رؤف امیر نے نام بڑا اچھا رکھا تھا, پاکستان میں تعلیمی آشوب. تو وہ چیزیں جو ہے نا لٹریچر کے بیک گراؤنڈ سے ہم آئے, لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا مسئلہ اخبار نویس کا کیا ہے, اخبار نویس کے اندر بھی دیکھیں نا کئی چیزیں ہیں کہ ایک خبر نگار ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, ایک ہے کالمسٹ ہے, ایک فیچر رائٹر ہے. ایک واقعہ ہو گیا کہ گوادر میں خودکش حملہ ہو گیا, اب ایک خبر نگار نے یہ خبر دی ہے بالکل سامنے سے جو کچھ ہوا, ٹھیک ہے کہ نہیں, کیسے ہوا, وہ خبر کے اس میں سارے مواد ہیں. اچھا ایک ہے بیک گراؤنڈر, ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ وہ خاتون جس نے وہ کیا اس کی پروفائل کیا ہے, وہ کس بیک گراؤنڈ میں تھی, یہ چیزیں ہیں. پھر یہ کہ اس کے اوپر ایک بیک گراؤنڈر ہے کہ جی اب بلوچستان کی جو بلوچوں کی ہسٹری کیا ہے, ریزسٹنس کیا ہے, یہ بلوچستان کا کمپلیکس ایشو کیا ہے, ٹھیک ہے نہیں. اس میں اب یہ جو بیک گراؤنڈر ہے نا, ان میں آپ زبان تھوڑی سی لٹریچر کے قریب تر استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ اس کو قاری ذرا چیزوں کو نا اور طریقے سے دیکھ رہا ہے, چیزیں دیکھ رہا ہے. لیکن جو خبر ہے نا اس کا وہ بہرحال اس کا مقصد ابلاغ ہے, اور وہ بہت ہی اس کو سادہ زبان میں ہونی چاہیے. جاتے ہیں ہم ظہیر گیلانی صاحب کی طرف, لیکن اس سے پہلے یہ جو خبر کی بات آپ نے کی نا, 1988 میں میں آ رہا تھا راول پنڈی, میں نے میٹرک کا امتحان دیا, اور اس کے بعد جو چھٹیاں ہوئیں تو اس کے دوران میں آ رہا تھا. رستے میں ایک میرے ماموں کا گھر تھا ایک اور شہر میں, تو میں رات کو وہاں رکا اور ارادہ تھا کہ صبح یہاں آ جاؤں گا. رات کو میرے والد صاحب جو ہیں وہ گھر سے ٹرین پہ بیٹھ کے, میں سرگودا سے تھا, تو وہ آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہاں نہیں جانا, وہاں پہ دھماکے ہو گئے, یعنی یہ جو اوجڑی کیمپ کے دھماکے ہوئے تھے. تو یہ اس رات کی بات ہے. وہ اخبار ہم نے اس کو دیکھا تو جو سرخی تھی وہ یہ تھی, راول پنڈی میں قیامت صغریٰ, اور نیچے وہ تصویریں اور یہ. اب اس وقت تو ظاہر ہے چونکہ تصویریں ساتھ لگی ہوئی ہیں, نیچے اس کے چھوٹا جو چھوٹی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں, ذیلی سرخیاں ہیں, وہ بھی تھیں, آگے خبر بھی, وہ تو پتہ چل گیا. لیکن آج مثلاً اتنے 30 سال کے بعد یا 45 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد اگر آپ کو پتہ چلے کہ 1988 میں ایک دن اخبار کی سرخی تھی راول پنڈی میں قیامت صغریٰ, تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ کوئی زلزلہ آیا تھا, کوئی دھماکہ ہوا تھا, کوئی سیلاب آ گیا تھا, کوئی جنگ لگ گئی تھی. تو یہ لفظ جو ہیں یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتا رہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف یعنی ایلیمنٹ داخل کیا, ہاں ادب کا ایلیمنٹ داخل کیا, اس واقعے کو یعنی بیان کرنے کے لیے ادب کا ایلیمنٹ داخل کر دیا ہے. تو خبر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ گہنا گیا.
وہ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو یہ اچھی خبر نہیں ہے. مجھے سوال کرنے دیں, مجھے گزارش کرنے دینا تاکہ وہ بات پوری ہو, تو پھر آپ کی طرف جائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ ہم باقی کیمرہ اتر جائے گا تو پھر یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ ٹھیک ہے, اس نے جو اس دن کا لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں ان کا جو اس کی بڑھا دیا, اس کی ممکن ہے ابلاغ کو بھی بڑھا دیا ہو کیونکہ ساتھ تصویر لگی ہوئی ہے نا, نیچے ذیلی سرخیاں بھی ہیں, تو وہاں پہ تو وہ سرو کر رہا ہے. لیکن بنیادی طور پر جو اس کی کوالیفیکیشن تھی اس کو ڈاؤن کر دیا اس نے. سوال یہ ہے, آپ یہ لینا مائک لے کر, کیمرہ نہیں آتا وہ تھوڑا انتظار کرنا نہیں, بات ہے نا اس کی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اگر ان تک بات نہیں پہنچے گی تو پھر ہم آپ بات کیجیے. سر ود ڈیو ریسپیکٹ میں تھوڑا سا آپ سے ڈیفر کروں گا. دیکھیں جو خبر تھی نا, مطلب اگر ہم اگین وہی بات کہ آبجیکٹو خبر تھی, مطلب قیامت تو تھی نا اس دن. میں تو کہوں گا اس کو قیامت کبریٰ کا نام دے دینا چاہیے تھا, قیامت اکبری کا نام دے دینا چاہیے تھا اس کو, کیونکہ جو اس دن حالات تھے. نہیں صرف سوال یہ نہیں ہے, اگر اسی طرح کا زلزلہ آیا ہوتا تو وہ بھی قیامت صغریٰ, تو ایک ہی خبر دیتے آپ, زلزلے کی بھی اور سیلاب کی بھی اور دھماکے کی بھی اور جنگ کی بھی. میں عرض کرتا ہوں تو وہ تو دو خبریں دی جا سکتی ہیں نا. ایک یہ خبر ہے جو جس خبر کی بڑی امپیکٹ ہے اس کا امپیکٹ تو بتانا ہے نا آپ نے. تو سر یہ ریکوائرمنٹ ہے جرنلزم کی کہ آپ نے انگریزی اخبار نے اس دن یہی لکھا ہوگا. سر ود ڈیو ریسپیکٹ لوگوں کو ایک ڈیو حد تک سینسیٹائز تو کرنا ہے نا, یہ میڈیا کا کام ہے. مطلب اگر میڈیا سینسیٹائز نہیں کرے, اگر میڈیا یہ لکھے سر کہ راولپنڈی میں دھماکے ہو گئے ہیں, جی بالکل بڑی سطح پر دھماکے ہو گئے, کہ اگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ادب والا اس میں تھوڑا سا شامل ہے, جی شامل ہے, بٹ میں اس چیز کو بالکل جسٹیفائی کہوں گا کہ اگر اس نے قیامت صغریٰ والی بات کی تھی تو وہ ٹھیک کہی تھی. میں اس زمانے میں تھا, اخباریں میں نے پڑھی تھیں, میں نے دیکھا ہے, میرے گھر کے لوگ ادھر ہی تھے, پنڈی میں تھے, تو اٹ واز ریئلی اے قیامت, اٹ واز ریئلی اے قیامت. ایکچولی تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب کی طرف پھر ہم گیلانی صاحب کی طرف, تو وہ ایک منٹ ویٹ کیجیے تاکہ کیمرہ جی بات کیجیے پلیز. اس میں بات پھر وہ گریڈیشن کی آ جاتی ہے اسپیکٹرم میں, کہ اگر تو تھوڑا سا سینسیشنلزم جو ہے وہ ضروری ہے, تو ہے تو یہ سینسیشنلزم, کیونکہ جو بندہ مسئلہ صرف سینسیشن کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ خبر اس میں اس جملے میں کوئی خبر نہیں ہے. کیا پتہ چلے گا آپ کو کہ ہوا کیا ہے؟ وہی نا, اس میں انہوں نے سینسیشن ڈالا ہے تو اس نے اس کی خبریت خراب کی ہے. نہیں, خبر تو اس میں ہے نہیں نا, آپ کو کیا پتہ چلا کہ کیا ہوا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں نا, خراب کر دی ہے, یعنی اس چیز نے اس کی خبریت خراب کر دی ہے جو اس میں سینسیشنلزم ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن جس طرح مسعود نے کہا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈالنا پڑتا ہے تاکہ لوگ سینسیٹائز ہوں, تو بات وہ گریڈیشن کی آ جاتی ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم گیلانی صاحب کی بات سنتے ہیں. سر گیلانی صاحب, جناب ظہیر گیلانی صاحب, ذرا ایک منٹ کیمرہ دے دیجیے. جی, آج ہمارا موضوع بہت انٹرسٹنگ ہے, ادب اور صحافت. اور ادب اور صحافت کے درمیان جو ہم نے ایک رشتہ اس موضوع کے لحاظ سے قائم کیا ہے وہ لفظ زرد ہے, کہ کیا ادبی اظہاریے والی صحافت زرد ہے تو کیا صحافتی اظہاریے والا ادب بھی زرد ہے. تو بنیادی بات جو ہے وہ زرد پہ آ کے ضرب پڑتی ہے. تو اب ہم اگر صحافت کی بات کریں, کیونکہ یہ تو ایک عام سامنے کی بات ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ خبر ہونی چاہیے اور اس میں خبریت ہونی چاہیے. بعض خبروں کی برائی یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس میں خبریت نہیں ہے. اب وہ خبریت شاید جس طرح آپ نے کہا کہ قیامت صغریٰ کرنے سے یا بجلی بم گرا دیا, پٹرولیم بم گرانے کی تیاری, اس قسم کی چیز لگانے سے سینسیشنلزم پیدا ہوتا ہے. لیکن سینسٹائزیشن ہونی چاہیے, سینسیشنل نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک لفظ ہمارے یہاں یوز ہوتا رہا ہے, ہوتا ہے ابھی بھی, کہ نمک مرچ لگا کر خبر دینا. اب وہ نمک مرچ کیسے لگاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں سے سینسٹائزیشن کریٹ کرتے ہیں. مگر جب ہم ادب کی طرف جاتے ہیں تو یہ خبر کی ایک قسم کی
ایک کمی ہے، کمزوری ہے، برائی ہے کہ آپ نے فیکٹس کے ساتھ کچھ اپنی کیفیات، اپنے جذبات یا کوئی غیر ضروری الفاظ استعمال کر دیے. لیکن جب آپ ادب کی طرف جاتے ہیں تو وہاں یہاں زبان میں آپ نے نمک مرچ لگایا تو اچھا نہیں لگا، وہاں زبان میں چٹخارا بڑی اچھی بات سمجھی جاتی ہے، زبان میں چاشنی، زبان میں شستگی، زبان میں شائستگی، شگفتگی اور روانی یہ اور تصوراتی باتیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ادب میں ایک لحاظ سے جا کے ایک اچھائی کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اگر یہ کسی اوور آل اچھا سیناریو کریٹ کر رہی ہیں وہاں جا کر. تو ادب جب زرد ہوتا ہے تو میرے خیال سے ادب جب زرد ہوتا ہے جب ادب کو آپ خاص مقصد کے تحت سینسٹائزیشن یا اس کے اندر سینسیشن کریٹ کرتے ہیں، اور جو اس کی تھیوریز ہیں سینسٹائزیشن کی، سینسیشن کی، وہ لوگ جو ہیں وہ تو زیادہ تر امپیریکلزم کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دماغ میں، ذہن میں کچھ نہیں ہے، یہ خالی ہے، اس کے اندر صرف وہی چیز داخل ہوتی ہے جو حواس کے ذریعے، سینس کے ذریعے داخل ہوتی ہے. جب سینس کے ذریعے داخل ہوتی ہے تو دماغ میں جا کے وہ کسی سینس کی فارم میں نہیں رہتی، وہ ایک تصور کی فارم میں موجود ہوتی ہے. اور ادب میں جب وہ چیز آتی ہے تو وہ سٹارٹ ہی تصور سے ہوتی ہے. اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں ادب کے لحاظ سے، کیونکہ ہم نے یہاں بہت اچھی باتیں کی ہیں ادب کے لحاظ سے کہ اعلیٰ ادب کیا ہوتا ہے. ابھی میں اپنے سارے پینلسٹ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ذرا زرد ادب کی بھی مثالیں دیں کہ ہم زرد ادب عالمی طور پہ، پاکستانی طور پہ اردو ادب میں زرد ادب کون سا ہے. میرے خیال سے کہ اس کے اندر ایک ریورس پروسیس ہے کہ جیسے سائنس، میں اس تھیوری کو چیلنج نہیں کر رہا، وہ تو اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ حواس کے ذریعے اگر تصور کریٹ ہوتا ہے تو جب تصور کو آپ ادب میں الفاظ کے ذریعے بیان کرتے ہیں تو وہ پھر آنکھوں کے ذریعے، حواس کے ذریعے، آواز کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے، تو وہ بھی سینسٹائزیشن کرتا ہے، وہ بھی سینسیشنلزم کریٹ کرتا ہے. تو اس کی جو ایپسٹیمولوجی ہے، سائیکالوجی ہے، جو لاک نے کہا، وہ ساری باتیں جو ہیں اس سے کا آپ ایک نیگیٹو طریقے سے یا کمرشل طریقے سے جب استعمال کرتے ہیں کہ آپ تصورات کو ایسے الفاظ دیتے ہیں کہ جس سے آپ کے جسم میں سینسیشن کریٹ ہوتا ہے، اور وہ سینسیشن بعض دفعہ نقصان دہ ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے بھی اور ایک سوسائٹی کے لیے بھی. تو اس لیے میری صرف یہ ہے کہنا کہ جو چیز ادب میں اچھی ہے وہ ضروری نہیں کہ صحافت میں اچھی ہو، اور جو چیز صحافت میں اچھی ہے وہ ضروری نہیں کہ ادب میں اچھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان دونوں میں زردیت جو ہے وہ کامن ہو. شکریہ. تو بہت بنیادی بات آپ نے بھی کر دی، اور سوال بھی ہے. ہم زیف صاحب کی طرف جاتے ہیں. ابھی اشفاق صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟ میں آپ کو دیتا ہوں. جو بات مسعود صاحب نے کی وہ بہت اہم ہے، اور سوال پھر وہیں پہ اس کو واپس لے آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ بات اتنی بڑی تھی کہ بے شک اس کی جو ابلاغی ویلیو ہے اس کو قربان کر کے اگر اس کی جو سینسیشنل ویلیو ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے تو بڑھا دینا چاہیے. بے شک وہ بنیادی جو اس کی قدر ہے اسے وہ کم ہو جائے. وہ 100% کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں 100% ہو گیا. میں گزارش پھر وہیں پہ رہوں گا. آپ کہیں گے راولپنڈی میں قیامت صغریٰ، اس میں کچھ بھی ابلاغ کوئی نہیں ہے، سنسیشن ہی ہے صرف کہ بہت بڑا کچھ ہو گیا ہے ایسا جو، لیکن اس کے اندر یہ دھماکے کی خبر اس میں موجود نہیں ہے. تو کیا یعنی ہم دو چیزوں پہ، خبر ہے ابلاغ، اور جو ادبی قدر ہے وہ ہے جذبہ، پیشن، فیلنگ، محسوسات وغیرہ وغیرہ جو اس کی منال ہے.
تو اگر کسی خاص حالت میں جا کر ادبی قدر جو ہے وہ اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ ابلاغ کو اس پہ قربان کیا جا سکتا ہے، تو ادبی ٹیکسٹ میں سر کسی وقت ابلاغ اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ آپ جو ادبی ویلیوز ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. تو اگر ہو جاتا ہے تو اس کی ادبی قدر کتنی رہ جاتی؟ اس پہ تو میرے خیال سے بات ہو چکی ہے. جو آپ نے فرمایا نا کہ اس میں خبر موجود ہے، لیکن جب تک وہ ایلیویٹ نہیں ہوگا اس کو آپ لٹریچر نہیں کہیں گے جتنا مرضی ابلاغ کر دیں. جی تو سوال بھی بنیادی طور پر ہمارا یہی ہے کہ اگر ہم ابلاغ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی ویلیویبل چیز ہے، لیکن اگر ہم کسی شے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ادبی تحریر ہے لیکن اس میں ابلاغ بہت اچھا ہے لیکن اس میں جو لٹریری ویلیوز ہیں وہ کم ہیں، تو پھر وہ زرد ادب ہو جائے گا جس کو گیلانی صاحب پوچھ رہے تھے. تو کیا ایسا ہے؟ اس میں دیکھیں نا کہ جو زرد کا لفظ ہے نا اس پہ نہیں، وہ تو انہوں نے کہا تو میں نے کہہ دیا، یعنی اس کی لٹریری ویلیو کم ہوتی ہے، ابلاغ بہت اچھا ہو لیکن جب تک وہ آپ کی بنیادی انسانی فطرت کو ٹچ نہیں کرتا تو وہ اعلیٰ ادب ہے ہی نہیں، وہ پھر کمزور ادب رہے گا. اور جو انہوں نے مثال مانگی کہ اردو میں کون سے زرد ادب، تو سب سے زرد افسانہ جو ہے وہ انتظار حسین کا زرد کتا ہے. اس سے زیادہ زرد آپ کو نہیں ملے گا. نام بھی ہے. تو جو ہیڈ لائن کی بات ہوئی تو وہ تو میرے خیال سے ادبی ہیڈ لائن بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا برا کلیشے ہے کہ قیامت الصغریٰ تو لاکھوں بار استعمال ہو چکا ہے، اور ادب میں تو کلیشے ادب کی موت ہے. تو لیکن میں آپ کو ایک دو تخلیقی ہیڈ لائنز کی مثالیں دے دیتا ہوں. اس پہ بھی رائے دیجیے گا ویسے کہ یہ کیسی خبر ہے آپ کے خیال میں؟ یہ جو نہیں وہ تو نہیں ہے نا، وہ تو ادب بھی نہیں ہے نا، خبر تو ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کی بات تو صحیح ہے. تو ایک بار میں نے یا مسعود صاحب سے اختلاف کر رہے ہیں، دیکھ لیں خبریں اخبار میں نے پڑھا، وہ ان کا کوئی ان کا تھا مدیر تھا یا کوئی کون تھا بہت تخلیقی، تو اس نے ایک خبر لگائی کہ اچھا جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ خبر اپنی خبر کی یا خبر لکھنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ زبان کی طرف توجہ نہ جائے، جو مفہوم دینا چاہتے ہیں اس کی طرف، لیکن بعض اوقات وہ قابو میں نہیں رہتے اور کچھ ایسی زبان استعمال کر جاتے ہیں جو اب مجھے 25 سال کے بعد بھی یاد ہے. تو اس سے خبر کی سرخی لگائی کہ کہیں پہ کوئی ڈاکہ پڑا تھا کسی چھوٹے شہر پنجاب میں، تو خبر لگائی کہ ڈاکو حکیم کو پھکی دے گئے. تو یہ اس کی خبر تھی، اور نیچے تھی کہ وہ مطلب جڑا والا میں یا کسی جگہ پہ حکیم صاحب کی مطلب پہ ڈاکہ پڑ گیا اور وہ لوٹ کے لے گئے. اچھا اسی خبریں میں نے چند مہینے بعد ایک اور سرخی دیکھی کہ ڈاکو ڈاکٹر کو ٹیکا لگا گئے. تو وہ میرے خیال سے ایک ہی تھا جو بھی مدیر تھا، تو وہ دیکھیں جو زبان ہے اس نے متوجہ کیا نا. اب خبر کی تو اہمیت نہیں تھی، ایسی خبریں تو روزانہ آتی رہتی ہیں. میرے خیال میں ہم دوسرے دوستوں کو شامل کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. اشفاق صاحب، ہاں اشفاق عامر صاحب، اشفاق صاحب کی طرف کیمرہ کریں. اور ہمارے پاس اشفاق صاحب 1 منٹ مجھے صرف دیجیے گا. یہ فرخندہ شمیم صاحبہ جو ہیں ظاہر ہے ہماری بہت اچھی لکھنے والی بھی ہیں، اور انہوں نے بھی ایک وہ دیکھ رہی ہیں، تو انہوں نے یہ ایک تو مجھے کچھ ڈانٹا ہے، مہربانی آپ کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ادارہ ہے اس کو اپنے سوال جو ہیں وہ آسان رکھنے چاہیے اور بصراحت ان کو بیان کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو جیسے آغاز میں کہا ہے اس میں ہے. تو میڈم ہم انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے کہ اس کو ذرا اس کو سادہ رکھوں. تو جیسے میرے سمجھ میں آتا ہے، میں نے جیسے گزارش کی کہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، جب آغاز میں دوستوں نے بات کی ہے تو وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ مطلب زرد کا لفظ جو ہے ادب کے ساتھ وہ شاید درست نہیں تھا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے میں بھی ایک طالب علم ہوں تو سیکھ کے کچھ چلے جائیں گے. تو آپ نے توجہ کی، مہربانی ہے. اسی طرح توقیر عباس صاحب لاہور سے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت اچھے ہمارے دوست ہیں اور لکھنے والے بھی. انہوں نے کافی سارے میسیج کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو صحافتی زبان کی خصوصیات کا علم نہیں ہے عام طور پر، اور ان کی نشاندہی الگ الگ. لیکن میرا خیال ہے آج کی گفتگو اگر انہوں نے سنی ہوگی تو ہم نے بہت سی ایسی باتیں جو ہیں اس میں کر دی ہیں جس میں وہ ایکڈیمک جو تعریف ہے وہ بھی واضح ہو گئی ہے اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی آ گئی ہیں. یہ میں نے اس وجہ سے کہا کیونکہ بہت سے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس پہ اپنا کمنٹ بھی کر رہے ہیں، تو ان کو بھی پتہ لگے کہ ہم ان کی بات دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کے سوال بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو جناب اشفاق عامر صاحب کی طرف نا.
میرے خیال میں باتیں تو بہت ہو گئی، ہر پہلو سے کوئی پہلو ایسا رہا نہیں کہ اس پہ سوال اب میرے ذہن میں تو کم از کم کوئی ایسا سوال نہیں آ رہا. ہاں یہ ہے کہ جس طرح سجاد اظہر صاحب نے کہا کہ ہم شروع میں آئے تو جو ہلکر باب ذوق میں ہمیں جو اندازہ ہوا کہ بڑا ادب کیا ہوتا ہے اور کمزور ادب کیا ہوتا ہے، تو وہ بعد میں جا کے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی کہ بڑے ہوئے تو پتہ چلا. تو اس طرح بہت ساری شاعری جو ہماری ہوئی، جیسے ظفر علی خان کی شاعری تھی، مولانا ظفر علی خان کی، اس کو صحافتی شاعری کہا گیا. پھر اس کے بعد آ کے ہمارے حبیب جالب صاحب تھے، ان کی شاعری کو بھی اس طرح مین اسٹریم میں وہ درجہ نہیں دیا جاتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ حبیب جالب کی شاعری میں تو وہ جذبات اور احساسات بھرپور ہیں، تو محض اس وجہ سے کہ وہ اس کے بیان میں ایک سادگی ہے، اس کو ادب سے یہ ڈائریکٹنس ہے، وہ ہم اس کو اس اعلیٰ درجے کی شاعری میں شمار نہیں کریں گے. یہ ایک سوال ہے. کون آپ کہیں گے کہ نہیں کریں گے جناب زیف صاحب؟ جی اب اس میں وہی بات آ جاتی ہے ایلیویشن والی کہ حبیب جالب اگر کسی واقعے پہ نظم لکھ رہے ہیں یا کسی ایشو پہ نظم لکھ رہے ہیں تو وہ ایشو کو انہوں نے اتنا زیادہ وہ اس اپنی واقعیت سے اتنا بلند کر دیا ہے کہ وہ سب کے لیے ریلیونٹ ہو گیا ہے، اور آج بھی وہ ذرا پاؤنڈ کے الفاظ میں آج بھی ریلیونٹ رہا ہے یا نہیں رہا. تو ایک تو یہ چیز، اور دوسرا پھر جو زبان کا استعمال ہے وہ ادب میں ظاہر ہے اور شاعری میں کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ زبان کیسی انہوں نے برتی ہے. اب اسی کی میں آپ کو واقعے کی ایک مثال دوں کہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے فاطمہ بنت عبداللہ کے نام جو ہے، فاطمہ تو آبروئے ملت. اب وہ ایک واقعہ تھا، اور وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، نظم کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ وہ پانی پلاتے ہوئے وہ شہید ہو گئی. تو اب وہ ایک خبر ہی ہے، جیسے مطلب ٹالسٹائی نے اخبار کی خبر کو اس نے ناول بنا دیا، تو اقبال نے بھی اخبار کی خبر کو ایک نظم بنا دیا. تو اب وہ دیکھیں وہ نظم کہاں ہے، وہ اس کے ایک ایک سطر جو ہے وہ آپ کو ایک ایک مصرع آپ کو یاد آتا ہے کہ ایسی چنگاری بھی یا رب اپنے خاکستر. اب یہ جو لائن ہے یہ کتنے موقعوں پہ استعمال ہوتی ہے کہ ہم روزمرہ گفتگو وہ ہمیں نظم یاد بھی نہیں ہوتی یا وہ واقعہ یاد نہیں ہے، وہ ذہن جو ہے. تو یہ چیز بھی ادب میں بہت ضروری ہے کہ وہ زبان کس درجے پہ برتی گئی ہے کہ وہ اس نے کہاں سے کہاں اٹھا کے اس واقعے کو، ایک لڑکی تھی، اس طرح کی اور بہت سی لڑکیاں ہوں گی، لیکن وہ اقبال نے ایسی منفرد نظم لکھ دی ہے کہ وہ بھلائی نہیں بھولتی. اور جالب نے میرے خیال سے اس لیول پہ ایلیویٹ نہیں کر سکے واقعات کو. 20 روپے من کو انہوں نے 20 روپے من ہی لکھا ہے آٹے کو، اور اس پر بھی سناٹا. ہاں، اور اس میں سناٹا ہے. تو اگر جی میں آپ کی طرف لے آتا ہوں. ہمارے مہمان ہیں، ان کو دیجیے گا مائک، اپنا اس میں گرامی بھی بتائیے گا. میرا نام محمد فہد ہے جی، ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اکس پبلیکیشنز کے نام سے. بہت بڑا ہے. اچھا چلے، نوازش ہے. جناب علی فہد صاحب. سر مجھے یاد آ گیا مجھے بڑا پبلشر کیوں گیا، میں بھول گیا تھا میں ان کا بھی پبلشر ہوں. میں تو صرف یہ، میں نے تو پروگرام چونکہ نہیں سنا تو میں اس پہ سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف جو آپ کو شکایت آئی نا اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ زرد کا لفظ آپ نے ٹھیک لکھا، ہم لوگ ڈرتے ہیں سوال کرنے سے. مشکل چیزیں ہوں گی تو ہم کیوں، مجھے اگر نہیں پتا تو میں سوال کر لوں گا بھائی زرد کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی یہ تضحیق نہیں سمجھنی چاہیے کہ اگر ہمیں سوال کرنا پڑ رہا ہے تو یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ ایسا ٹاپک چن کے لا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، جو پتا ہے اس میں بتانے کی کیا بات ہے. تو بس یہ میں گزارش کروں گا، بہت اچھا کہ مجھے بھی نہیں پتا، میں بھی اب آپ سے پوچھوں گا. تو یہ مجھے کوئی حد تک نہیں ہے کہ میں اگر کچھ نہیں جانتا تو میں نے کب رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے. بہت شکریہ. جناب یاسین بھائی آپ واٹس ایپ کر دیجیے گا. واٹس ایپ آپ شامل ہوں اور ہم وائنڈ اپ کی طرف ہیں. ہاں جی. اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اندازہ نہیں کہ کیا گفتگو ماہرین جا کر چکے ہیں. تو آج جس دن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا گفتگو ہے اس دن آپ اچھی گفتگو کرتے بشرطے کہ ماہرین نے اچھی گفتگو نہ کی ہو. تو
نہیں میں تو اصل میں میرے یہاں حاضر ہونے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ میں آپ کو داد دوں کہ بھی آپ نے کیا عمدہ یہ جو لفظ استعمال کیا زرد, یہ کیا عمدہ آپ نے لفظ استعمال کیا ہے, اور آپ کوئن کرتے ہیں چیزوں کو, سوال بھی کوئن کرتے ہیں, اور یہ ادب بھی زرد ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, جو صافتی جس میں اظہاریہ ہوتا ہے پہلے سے ہم نے صرف اس کا نام رکھا ہے, ورنہ ہے تو ہاں ہے تو صحیح, یہ تو آپ نے اس کا نام رکھ دیا نا, جس طرح ہم یالو جرنلزم کہتے ہیں اس طرح یہ ایک ٹرم آپ نے بنا دی. تو اس میں اب پتہ نہیں کیا کس کن حوالوں سے بات ہوئی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو ادب ہے اس کی اگر وہ صحافتی کہتے ہیں کہ جی جو ادب ہے وہ صاف ٹھہر کے کی گئی صحافت ہے, یعنی کہ بہت اچھا, یعنی بہت اچھا, ہاں مطلب ہوتا وہ یہی کچھ ہے جو آپ زندگی میں دیکھتے ہیں یا فرض کرتے ہیں یا جو تخیل کی مدد سے بھی آپ دیکھتے ہیں, لیکن اس کو آپ نے بہت ٹھہرنے سے مراد یہ کہ آپ اس کو اس کے اندر اس کے بھیتر میں جاتے ہیں, اس کی جو انر ڈائلما ہے اس تک پہنچتے ہیں سچویشن کی یا اس کریکٹر کی, تو وہ صافی کا مسئلہ نہیں ہوتا. یعنی ان پرتوں کو آپ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اس کے پیچھے پھر ایک کہانی وہ بھی ہوتی ہے. یہ بھی صحافت میں ہوتا ہے کہ جو کہانی سامنے نہیں ہے ایک صحافی اس کو کھوجتا ہے, تو یہ بھی ٹھیک بات ہے. لیکن جو ادیب ہے اس کا راستہ کچھ اور ہوتا ہے, اس کہانی کو کھوجنے کا. مطلب میں اگر جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے جو کچھ میں نہیں کہہ رہا اس کو کھوجنے کا کام بھی ادیب کرتا ہے, لیکن صحافی نہیں کرتا. وہ دیکھتا اس کا مسئلہ بھی نہیں ہے, اس کا مسئلہ بن سکتا ہے اگر میں فرض کیجئے مبارک باما ہوں تو پھر اس کا مسئلہ بن سکتا ہے. میں اس کے لیے جو 6 کے ہیں نا, کیا کیوں کیسے کب, اگر ان کی زد میں آتا ہے وہ چیز تو پھر وہ کرتا ہے کہ یہ اس نے کیوں کہا, وہ کیا نہیں کہنا چاہتا تھا, کیا کہنا چاہ رہا ہے اصل میں یہ اس نہ کہنے سے, تو وہ اس کو تلاش کرے گا. لیکن ادیب کا مسئلہ, ادیب تو مبارک باما کی بجائے اس کا جو ہوگا اردلی جو ہوگا اس پہ وہ بات کرنے کی زیادہ خوشی محسوس کرے گا کہ جو زیادہ جس میں اس کو کھوجنا پڑے. تو اس لیے یہ جو صحافتی اظہارے کا جو ایک چلن آ گیا نا ادب میں, ویسے ہمیشہ سے ہے, لیکن اس کو پہلے یہ تھا کہ دونوں میں ایک بہت واضح لائن تھی اور یہ سب سمجھتے تھے, وہ بھی سمجھتے تھے جو لکھ رہے ہیں, جو اس طرف کے تھے وہ بھی سمجھتے تھے, دونوں ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے. جس طرح 2 ملک ہوتے ہیں تو ایک باؤنڈری کھینچ دیا آپ نے, دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے. اب یہ ہوا کہ یہ صحافتی جو ہے نا اظہاریہ کی طاقت ہے کہ وہ اتنا چھا گیا, میڈیا اتنا زیادہ چھا گیا آپ کے سوچوں پر, آپ کی دیگر جو لائکنگ ڈس لائکنگس پر, ایون آپ کے اظہاریے پر بھی اتنا چھا گیا کہ اب وہ جو لائن تھی نا وہ ختم ہو رہی. اب آپ یہ ڈفرینشیٹ کرنا, ایک بڑا ادب جو لکھنے والا ہے وہ کس حد تک اس طرف کھڑا ہے, کس حد تک اس طرف کھڑا ہے. ہمارے بہت سارے بڑے ادیب ہیں, مثلا میں مثال دوں گا موراکامی کی. موراکامی میرا پسندیدہ ادیب, میں نے اس کی کہانیاں ترجمہ کی ہیں, لیکن وہ کوئی 70% ادھر کھڑا ہے اور 30% وہ سنجیدہ ادب میں کھڑا ہوا. اس نے اس طاقت کو استعمال کر کے, اور یہ جو کمرشل فکشن کی جو طاقت ہے اس کو اس کا استعمال کیا, اور جو اس کی ٹریننگ تھی سیریس لٹریچر کی, وہ بیس کی ٹریننگ ہوتی ہے ہمیشہ, جس کی آواز بیس میں بہتر ہو تو پھر اوپر تک ٹھیک تک جاتا ہے, سٹ جاتا ہے اس کا. تو اس کی بیس کی ٹریننگ ٹھیک تھی, تو اس نے کہا یہ آگے جا کے یہی کام اگر میں نے کرنا ہے تو وہ باقی لوگ بھی کر رہے ہیں, وہ تو جبانی اور بھی کر رہے ہیں, وہ تو ان سے زیادہ تو میں نہیں کر سکوں گا. تو اس نے پھر وہ کمرشل کا استعمال کیا. اب اس کے ناول میں آپ بہت مشکل سے جو لائن ہے وہ بالکل غائب ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کمرشل ناول پڑھ رہے ہیں, فکشن ہے وہ, لیکن کہیں نہ کہیں وہ پھر ایک ہلکا سا ٹچ دیتا ہے جو بڑا موراکامی کافکا دا شور ہے, کافی اس میں. یہ بات سے کہ اس کا پہلے ناول کا ترجمہ ہم نے شائع کیا اردو میں, اس سے پہلے موراکامی کا, تو میں نے تو اس کی کوئی 40-45 کہانیاں ترجمہ کی ہیں. میں نے تو ایک مرتبہ کتاب بنا لی ہے, کہانی مجھے پسند آئی اس کی, بہت شاندار. لیکن میں یہ کوئی تعریف میں بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آج وہ تو خیر بڑے ہمارے لکھنے والوں کی مثال ہے, تو ان کی سطح پہ ان کے احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہم یہ بات کر رہے ہیں.
لیکن یہ جو ایک لائن ختم ہو گئی ہے نا عام سطح پر, اور پھر یہ کہ آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں, مطلب آپ کو کوئی بیٹھ کے کوئی بتانے والا ریفری نہیں ہے کہ بھی یہ نوٹ کیا کہتے ہیں, وہ کیا تھا بال کہ اب لائن کراس کر گئے, ہاں, تو وہ بتانے والا نہیں کہ یہ ہوا, یہ پوائنٹ ہوا بھی. اور بھی سر جو آپ بات کر رہے ہیں آصف صاحب کہ اس کے پاس تو بیس تھی ایک, ہاں, تو اس بیس کو استعمال کر اس نے کر لیا. اگر اس بیس کے بغیر کوئی وہاں جا کے کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر بھی یہ گمان کرتا ہے کہ میں وہی کر رہا ہوں جو موراکامی نے کیا ہے, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بھی مسئلہ ہے کہ بنیادی اہلیت کے بغیر لوگ جب جانا شروع کر دیں گے. کہ لوگ تو کرتے ہیں, مطلب جو کام ایک جو شخص ہے وہ تو یہ بھولنا چاہے گا نا کہ میں یہ کام نہیں کر رہا یا میں فلاں کام کر رہا ہوں. وہ تو چاہے گا کہ میں یہ فرض کروں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, میں کوئی بڑا ادب تخلیق کر رہا ہوں. یہ تو ریفریز ہوتے ہیں آپ کو ہر شعبے میں, جو بتاتے ہیں کہ بھی آپ یہ اس میں اتنا اپنا آپ کی گریڈ کم ہے, اس کو سب بڑھاؤ وزن کو. بالکل صحیح. یا آپ اس لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, یا آپ نے ڈگری لی ہے کہ نہیں لی, تو یہ وہ طے کرتے ہیں. لیکن میں تو چاہوں گا کہ مجھے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے اسی طرح یہیں بیٹھے بیٹھے بات کرتے ہوئے, اور اس کے بعد جو ہوتی ہے. لیکن سر جب ریفری کی بات کرتے ہیں تو نقادوں کو تو متون کیا جاتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں تخلیقیت کے بارے میں کہنے والے. جب ریفری بننے کی کوشش کرتا ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. عمر صاحب کو دیجیے. نقاد بھی ہے, وہ بڑا ادیب بھی ریفری ہی ہے, وہ بھی نقاد ہی ہے نا جب دوسرے پہ بات کرتے. آپ بات کریں گے؟ اچھا چلیں. تو یہ بیٹی ہماری آئی ہوئی ہیں, یہ مطلب بچی ہیں اور واحد خاتون بھی ہیں جو ہیں, اور صحافت کی طالب علم ہیں بنائی طور پر. تو بیٹا آپ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ بات بھی کیجیے, اور ہمارے جو بڑے اکابرین ہیں ان کے سوال بھی اگر کوئی آپ کا ہو تو وہ بھی کیجیے گا. چلیں. اچھا میں آپ جناب بات کیجیے, اپنا اس میں گرامی بتائیے گا. اور تاکہ سعید بیگ میرا نام ہے. سعید بیگ صاحب, تو یہ میری بیٹی ہیں, تو میں ان کے ساتھ ہی آیا ہوں. تو ابھی مجھے نا اس سلسلے میں ایک سمجھ نہیں آئی بات کی جو آپ نے ایک کیا نا قیامت صغریٰ, کیونکہ میں اس وقت ادھر اسلام آباد میں ہی تھا, تو میں نے تو وہ قیامت صغریٰ دیکھی بھی ہے. تو وہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو ہے نا قیامت صغریٰ یہ غلط مطلب ہے کہ یہ اس کو آپ وہ کریٹیسائز کر رہے ہیں, جبکہ آپ نے ساتھ ہی بتایا ہے کہ وہ ذیلی سرخیاں بھی تھیں ساتھ, اور اس کے ساتھ پکچرز بھی تھی, ویژولز بھی تھے. تو وہ کمپلیٹ خبر تو اس وقت بنتی تھی نا. جیسے ابھی چٹا صاحب نے بتایا کہ وہ 1971 کے جو وہ دیکھ رہے تھے اخبار, تو وہ پورا اخبار دیکھ رہے تھے. تو اب جس نے بھی یہ صرف یہ قیامت صغریٰ کی بات نہیں سننی کسی نے, وہ جب اخبار دیکھے گا اس دن کا تو اس کو پوری خبر مل جائے گی. ساتھ ہی وہ جیسے کہ وہ عباس اطہر صاحب کی ایک مشہور ہیڈ لائن ہے, ادھر تم ادھر ہم, تو وہ صرف اب کوئی جب سنے گا ادھر تم ادھر ہم, تو اس کو تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن وہ جو اخبار جب دیکھے گا تو اس کے ساتھ نیچے ساری چیزیں ہوں گی, تو وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن سر یہ بھی ہے کہ اس ایک سرخی نے اتنا بڑا نیریٹو بنایا ہے. ہاں وہ تو وہ ٹھیک ہے نا, وہ اسی وجہ سے ہوا, وہ تو بہت بڑی سرخی تھی. اس نے اتنا بڑا نیریٹو بنایا اور بہت بڑے پیمانے پر تباہی جو ہے وہ سرخی کی وجہ سے آئی ہے. اگر وہ صرف اتنا بتا دیتے کہ یہ بیان, ہاں کہ یہ بیان دیا ہے, تو وہ اس سے نہیں ملتی. وہ واقعی وہ مشہور بھی اسی لیے ہیں عباس اطہر صاحب. لیکن یہ جو تھی نا قیامت صغریٰ تو تھی, اور ساتھ اس کی پوری ڈیٹیلز بھی تھی نیچے, تو میں اس کو آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھ سکتا. آپ سر موجود تھے, تو آپ نے اس دن کوئی انگریزی اخبار بھی دیکھا تھا یا صرف اردو والے دیکھے تھے؟ نہیں, انگریزی بھی میں نے دیکھا ہوگا, ہاں, اور اس نے بھی یہی لکھا ہوگا, وہ یقیناً دیکھا ہوگا. لیکن میں وہ آپ کا کیا خیال ہے, گمان ہمارا کیا ہے کہ انگریزی اخبار نے بھی یہی لکھا ہوگا؟ دونوں کا مزاج تو ڈفرینٹ ہے نا. کیوں تھوڑا سا پریکٹیکل جرنلزم کے حوالے سے دیکھیے, دونوں کا مزاج ڈفرینٹ کیوں ہے جب دونوں صحافت کر رہے ہیں؟ زبان کا فرق ہے, اس کی آئیڈیا, اس کے جو ریڈر جو زبان مزاج کا فرق ہے, اسی پر تو ہم بات کر رہے ہیں. وہ تو ڈفرینس ہے, اور آج بھی ہے اور اس وقت بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جرنلزم تو وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ خبر دیتے ہیں. لیکن یہ میں اس کو دیکھیں, وہ صرف میں اس کو سوری ٹو سے کہ وہ صرف جیسے کہ سب دوستوں نے کہا کہ وہ سینسیشنل نہیں تھا, صرف وہ ایک محاورہ ہے. قیامت صغریٰ ایک محاورہ ہے, اس محاورے کے طور پہ استعمال ہوا, ساتھ پوری ڈیٹیل ہے اس کی. محاورہ تو پھر ادب ہے نا سر. ہاں ظاہر ہے, وہ ادبی ویلیو ہے, ظاہر ہے. ادبی رنگ تو جو ہے نا, ہمارے قرآن پاک میں بھی ادبی رنگ دیا گیا چیزوں کو. تو قرآن پاک اخبار تو نہیں ہے سر, قرآن اخبار تو نہیں ہے سر. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر اعجاز صاحب, آپ بھی آتے ہیں, بہت اچھی بات کی آپ نے سر. جی, اس میں میرا تو نقطہ نظر وہی ہے جو قیامت صغریٰ والی جو بات ہے, اس میں یہ بات ڈیفینیٹلی ہے کہ اس میں صحافت مجروح ہوئی ہے, کیونکہ اس سے خبر نہیں کوئی پتہ چلتی. وہ پھر ڈیٹیل میں جانا تو اور بات ہے,
آپ نے دوسری جو مثال دی ہے کہ ادھر ہم ادھر تم، یہ ایک طرح سے یلو جرنلزم ہے جس کی وجہ سے جنگیں بھی ہوئی ہیں. وہ جو اس میں یلو جرنلزم میں آپ نے ابھی مثال دی تھی، یہ امریکہ اور اسپین کی جو وار ہے اس میں مین جو پارٹ پلے کیا تھا وہ یلو جرنلزم نے کیا تھا. ہاں جی. تو اس میں ڈیفینیٹلی خبر ایسی ہونی چاہیے کہ جو اگر اس میں ادبی زبان استعمال ہوئی ہے تو وہ جو ایکچوئل اس کا مقصد ہے یعنی کنوے کرنا وہ مجروح نہ ہوگا. تو قیامت صغریٰ کہہ دینے میں وہ مجروح ہو جاتا ہے. اب آگے وہ یہ والی بات ہو سکتی ہے کہ سینسٹائز کرنے کے لیے انہوں نے یوز کیا ہے، سینسٹائز کرنے کے لیے یوز کیا لیکن سینسیشنلزم بن گیا. چلیں اور کوئی صاحب اگر بات کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم وائنڈ اپ کی طرف آتے ہیں. سرخیوں کے حوالے سے میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال مسعود صاحب کو لے، پھر ہم وائنڈ اپ کی طرف آتے ہیں. مسعود صاحب آپ بات کر لیجیے. میں تھوڑا سا دوبارہ ڈیفر کروں گا جو کہ میرے بھائی ڈاکٹر اعجاز نے بات کی ہے. دیکھیں تھوڑا بہت سینسیشنلزم نہیں ہوگا تو شاید آپ کے آڈینس ہوں ہی نہ. اگر میں اس کو اس طرح بات کروں کہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے یا جو جس کو کیا کہتے ہیں نا میڈیا ڈومیننس کا دور ہے، ابھی اس میں بھی آپ نے اپنی خبر کو، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جی بیچنا نہیں ہے، بٹ آپ نے اپنی خبر کو بہرحال لوگوں کو تک پہنچانا تو ہے. سو دیٹ ریکوائرز اپروپریٹ اماؤنٹ آف سینسیشنلزم. سمپل موٹو کہیں جو بھی اس کو کریں. اچھا ایک اور بات میں اس میں تھوڑی سی جو ادب اور میڈیا کو جو انٹرمنگل یا جو جس کو کیا کہتے ہیں اوور لیپ کرتی ہے، جو آج کل مطلب میں نے دیکھا ہے، جو میں نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پاکستان میں شاعری کو لوگ زیادہ پسند کرنا شروع ہو گئے. جان ایلیا کو شاید میں نہیں جانتا تھا آج سے 15 سال پہلے جی، بٹ ابھی میں جان ایلیا کی زیادہ تر غزلیں زبانی جانتا ہوں. اگر آپ اس کو جس طرح کا بھی کہیں، اس کو یلو جرنلزم کہیں، اس کو رومانٹسزم کو پھیلانے کی بات کہیں، یہ ابھی ہے اینڈ وی ہیو ٹو فیس دس ریالٹی. دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی ایک خدمت ہے، ظاہر ہے اس نے ایک بہت بڑی خدمت ہے میڈیا کی. تو مطلب ابھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہم اس سے سینسیشنلزم کریٹ کرتے ہیں، ہم اس سے سیل کر رہے ہیں میڈیا، تو اس میں سے سوشل میڈیا از ناٹ سینسیشن. ٹھیک ہے صحیح، بٹ میں اس کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے جناب. تو ہم سجاد اظہر صاحب کی طرف آتے ہیں، وائنڈ اپ کمنٹس کی طرف. آخری جو ہمارے ہے ایک بات، یہ بھی ایک کمنٹ بھی آیا ہوا ہے، اس کو بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ بھی دوست ہمارے یہ سید زاہد حسین کاظمی صاحب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کالا پیلا نیلا کہہ رہے ہیں، تو ادب جو ہے وہ صرف نہ کالا ہے نہ پیلا ہے، بلکہ سارے رنگوں سے مل کے ایک دھنک بنتی ہے تو تب جا کے بنتا ہے. تو اس میں پہلے سے کالا اور سفید اور پیلا اور نیلا سارا کچھ شامل ہے. سارے رنگ شامل ہو جائیں تو وہ وائٹ بن جاتا ہے. ہاں جی ہاں ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کہا جناب لیکن وہ پرزم میں رکھیں گے تو پھر واپس آ جائیں گے. کاظمی صاحب بہت شکریہ جناب، آپ نے حصہ لیا. جناب سجاد اظہر صاحب اب آخری باتوں کی طرف. یہ جس طرح خبر ہے نا، خبر یہ ضروری نہیں کہ جو چیزیں خبر میں ہوں اسی سے سرخی نکلا کرے گی. یعنی یہ متن میں ضروری نہیں تھا کہ ادھر ہم ادھر تم ہوگا، لیکن چونکہ اس کا ماخذ یہ تھا تو انہوں نے یہ لگا دیا. اچھا اب یہ نہیں تھا خبر میں لکھا ہوا رپورٹر نے کہ یہ قیامت صغریٰ برپا ہوگی، لیکن قیامت دیکھیں جس طرح ادب کے اندر استعارات ہیں نا، بے شمار استعارے ہیں. کربلا کا استعارہ کتنا استعمال ہوا ہے، تو کیا اب ہر وہ واقعہ کربلا سے مشابہ تو نہیں ہے نا، نہ اس جیسا ہے، لیکن ایک استعارہ ہے. اس طرح یہ جو سرخیاں ہیں نا، اس ادب کے صحافت کے اندر بھی بہت سے استعارات مروج ہیں سرخیوں کے اندر، اور کچھ مروج نئے ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں کہ بہت سے ایسے حالیہ لفظوں میں جملے مشہور ہوئے جو پنجابی بطور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ذکر بھی گالی سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ ایک غیر پنجابی کو اس انداز کا پتہ نہیں تھا اور اس نے وہ کہہ دیا اور وہ بعد میں اتنا پاپولر ہو گیا جملہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب وہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جو ہے نا، اب جیسے 9/11 ہوا، بڑا واقعہ امریکہ کے لیے تھا، لیکن جب لندن کے حملے ہوئے تھے تو وہ امریکہ
لندن کے لیے 9/11 تھا تو اس وقت ان کے اخبارات نے سرخی لگائی تھی 7/11، کیونکہ ان کے لیے وہ اتنا ہی تھا، اہم تھا. تو یہ جو ہیڈ لائنز ہیں نا، یہ اردو انگریزی، اس کی بھی ایک اپنی نا ڈائنامکس ہے اور اپنا اس کا جو ہے نا وہ ہے بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر حالات حاضرہ اور چیزیں نا اس کی بھی ایوالو ہوتی رہتی ہیں. جناب علی چہرے صاحب، آپ اپنے وائنڈ اپ. اچھا، وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں. ایک تو جو مجھے چیز سمجھ آئی ہے اپنا مطالعہ ارد گرد میں، ایک ہسٹوریکل اور کنٹمپرری ان دونوں وقتوں کو ملانے کی خود سمجھ کر مطلب اپنی بڑھانے کے لیے ان کو ملانے کی کوشش کر رہا تھا. تو ہمارے ہاں خبر جو ہے وہ یوزلی وہ جو پروفیشن ڈیولپ ہوا نا صحافت، جب وہ انورٹڈ پیرامڈ کا کانسیپٹ آیا، ہمارے ہاں خبر اسی چیز میں اٹکی ہوئی ہے. ہمارے جو صحافی مطلب ٹائپ والے صحافی ہیں یا ریگولر ہیں جن کے ایڈیٹر مطلب وہ پرانے اس طرح دوست رہے، تو ہمارے ہاں چونکہ ڈیولپ ایوالو ہو کے اس وقت صحافت آئی ہے تو یہ خبر کو اسی انداز میں اپ ڈیٹ می کی ٹائپ کے پہ سمجھتے ہیں. جیسے آج کل کی جو پڑھی لکھی مطلب جن سے ہم نے صحافت لی ہوئی ہے یا وہ یہ چیز آئی ہوئی ہے پرنٹنگ، وہ اپ ڈیٹ می اسے بولتے ہیں، جسے ہمارے ہاں ساری صحافت سمجھتے ہیں. اوپینین جرنلزم فلانی چیز، وہ فیچرز، اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے. تو مطلب یہ میں نے کیا کہا، انورٹڈ پیرامڈ کا جو کانسیپٹ تھا یہ بعد میں ایوالو ہو کے آیا تھا، جو ہمارے ہاں ابھی بائبل ہے ہماری صحافتی انداز میں سوچنے کا، خبر کو لکھنے کا. اور یہ مجھے بہت اچھی طرح انداز ہے، کراچی یونیورسٹی میں ہمیں خبر جب لکھوانے کی وہ پریکٹس کرا رہے تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، پروفیسر ان کا نام ہے اکرم اس طرح کا نام ہوتا تھا. تو یہ میں اس ٹریڈیشن میں سوچ رہا ہوں کہ اسی طرح ہوتی تھی. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ صحافت اور یہ بہت ساری جگہوں پہ انٹرسیکشن ہو گیا ہوا ہے، اور جیسے بٹ صاحب نے اتنے اچھے انداز سے اس چیز کو کیا. ہاروکی موراکامی کا وہ جو کلاسک جو ناول ہے، مجھے شارٹ سٹوریز بھی پرسنلی بہت بڑی پسند ہیں، جو کافکا آن دی شور ہے، اس میں ایک صفحے پہ بالکل نان فکشنل ٹائپ پروز ہے، ٹھیک ہے، ایک صفحے پہ چلتی ہے بالکل سیدھی. جس طرح کا ہمارے ہاں کا وہ انورٹڈ پیرامڈ سٹرکچر والا صحافی لکھتا ہے نا، جس طرح خبر وہ بالکل سیدھی ہے، کوئی اس میں نہیں ہے. اب یہ ساتھ ہی آپ نے ابھی خود سے اچھا ہو گیا، قیامت صغریٰ والی بھی بات آ گئی، عباس اطہر صاحب والی ادھر ہم ادھر تم والی بھی بات آ گئی. یہ ادھر ہم ادھر تم ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر کا ایک چھوٹا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کٹ تھا، ٹھیک ہے. اس میں آپ اس وقت کے سارے اخبار کبھی پڑھے نا، اس دن کا بڑا لطف آئے گا آپ کو کہ کس جن لوگوں نے خبریں لگوائی تھی آج کل بھی وہی لوگ اثر کراتے ہیں. تو یہ بی بی سی اردو، انڈیپینڈنٹ اردو، یہ ہمارے ہاں ہے. یہ جو صحافت نے کہانی کے عناصر کو اٹھایا تھا اپنی خبر پیش کرنے کے لیے، کہ آپ نے کوٹ کے ذریعے نیریٹو ٹیکنیکس اٹھانی ہے کہ کوٹیشن اقتباس کسی کا اٹھا کے ہیڈ لائن میں ڈالنا. یہاں پہ بی بی سی اردو کی ان کی کتنی ساری میں دیکھتا ہوں انڈیپینڈنٹ والوں کی کہ ساری ہیڈنگز میں سورس کی بتائی ہوئی چیز لمبی سی کوٹ جو ہے نا وہ آتی ہے، اور ایک وہ فیکچولی بھی ٹھیک ہوتے ہیں کہ آگے کردار نے کہی ہے، تو کردار کے ایلیمنٹ بھی صحافت نے وہاں سے لے لی ہے. تو وہ سات چیزیں چلتی آ رہی ہیں. باقی سچ ہم اس کو فلسافیکلی یا عام انداز میں بھی بولیں، ہمارے ہاں کا صحافی ایک تو ابلاغ کو اوورلی امبریس کرتا ہے، جب ہمارے لیتا ہے کہ صرف ہم ہی کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیسے بھول جاتے ہیں، یہ مجھے مشکل سمجھنے میں ہو رہی ہے. ابلاغ ہر چیز کا ہوتا ہے. تصویر جب ایک ابلاغ کر رہی ہے، مونا لیزا ابلاغ کر رہی ہے، تو اس کو کس نے انٹرو لکھا ہوا ہے اس کا؟ سر ابلاغ تو ہے نا، مبہم ہے. اب ایک نا میں دوبارہ سے وہی جولین بارنز ناولسٹ ہیں، زیادہ وہ کہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں جی کچھ سال لگے مجھے لگا کہ میں اب ناولسٹ ہو گیا ہوں. وہ اتنی جلدی نہیں تھے ہوئے، ہمارے ہاں تو بڑی جلدی وہ ایک آکسفورڈ کتاب چھاپ دے، باہر کو ٹرانسلیشن ہو کے لگ جائے تو وہ اپنے آپ کو فوراً سب سے بڑا افسانہ لکھنے والا، ناول لکھنے والا کہہ لیتے ہیں. تو انہوں نے کافی دیر لگی تھی نا. یہ اسٹیٹس مین اور آبزرور بڑے کوالٹی کے وہاں کے ہیں، ٹائمز لٹریری سپلیمنٹ میں یہ کام کرتے ہیں. صحافت مطلب بطور پیشہ کافی دیر ان کا رہا تھا. ناولز بھی ڈھیر سارے لکھے ہیں، نان فکشن ہسٹری بھی لکھی ہے. یہ سچ کے اوپر پلے کرتے ہیں، جو بڑا مزیدار ہماری یہاں کی کنورسیشنز میں کانٹیکسٹ سارا بلڈ ہوگا. میں پہلے اس کی ایکسپلینیشن نہیں دوں گا، سارے لوگ خود سوچیں، اور اس میں سے جو پک ظاہر کو کر سکتا ہے وہ اپنی فہم، اپنے جو بایسز ہیں اس کے حساب سے پک کرے. وہ سچ اور صحافت اور ادب ان تینوں کی مثلث کو بیان کرتے ہیں، جو میں نے حصہ پیرس ریویو میں یہ 157 شمارہ تھا ان کا، اس کے اندر سے میں نے ان کے لفظ ہیں جہاں پہ وہ ٹوٹے گا ٹیکسٹ، وہ میں وہاں پہ تھوڑی دیر ویسے خاموش ہو جاؤں گا. سوالوں سے پوچھتا ہے، انہوں نے پہلے کہا ہوا تھا
کہ سچ جو ہے، ادب جو ہے نا سچ کی ترسیل ہے، یعنی ابلاغ ہے. انٹرویو نے یہ پوچھا تھا، صحافی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی سچ کی ترسیل کرتے ہیں. تو یہ اس کانٹیکس میں جو جواب دیتے ہیں، جولین باز کہتے ہیں جی سچی بات تو یہ ہے کہ صحافتی کام کی بجاوری کے دوران مجھے یہی لگتا ہے کہ میں فکشن کے مقابلے میں کہیں کم سچ بتانے اور سچ سامنے لانے کے قابل ہوتا ہوں. میں ان دونوں ذرائع ابلاغ میں رہ کر کام کرتا ہوں اور یہ دونوں ذرائع ابلاغ مجھے لطف دیتے ہیں. پر ذرا سیدھے سبھاؤ اور بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کروں تو صحافتی تحریروں کے لکھنے کے دوران آپ کا مطمع نظر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ دنیا و ما فیہا کا بیان بہت سادہ سا کر کے پیش کریں اور دنیا و ما فیہا کو اس انداز سے بیان کریں جو پہلی ہی خواندگی میں قابل تفہیم ہو. جبکہ فکشن لکھتے وقت آپ کے سامنے یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ دنیا و ما فیہا کی جس قدر ممکن ہو ساری پیچیدگیاں اور ساری پہنائیاں سامنے لائیں. اس دوران ایسی باتیں بھی ضبط تحریر و بیان میں لائیں جو بالکل ایسی سیدھی سادی نہ ہوں جیسی کہ انہی چیزوں کی بابت میرے کسی صحافتی متن میں سادہ اور سپاٹ سے طریقے سے بیان ہوتی ہیں، بلکہ آپ کے زیر نظر یہ بات ہوتی ہے کہ ایسی تحریریں اور متن سامنے آئیں جن سے آپ یہ آس وابستہ کر سکیں کہ وہ سچ کی نئی اور گہری پرتیں کھولیں گی. بہت شکریہ چٹر صاحب. یعنی سچ جو ہے وہ بھی طے بطے طے دار اور پرت بپرت ہے. تو میں گزارش کروں گا جناب زیب صاحب سے کہ دعائیں خیر کر. یعنی زیب سید صاحب سے پوچھیں کہ فیوچرسٹک ٹیکنالوجی کے باہر ہیں. آپ سے سر یہ آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوالات کہ کیا سوچنے کے رہ بھی گئے ہیں جن سے ہم سر کپا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، میں پہلے بھی یہ پچھلی دفعہ ہر دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ زمانہ آگے چلا گیا ہے اور اے آئی یہ کر رہی ہے اور یہ اب ظاہر ہے ہم ان کو روک نہیں سکتے. ہمیں جو آتا ہے ہم تو وہی کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی مطلب مر تو نہیں سکتے نا، وہ تو جب آئے گا. بات یہ ہے کہ جی ہاں ہر چیز کا اپنا ایک تناظر ہے. دیکھیں یہاں پہ اسی جو سامنے والا کانفرنس ہال ہے یہاں پہ ہلکر باب ذوق کا ایک جلسہ ہوا، سالانہ خطبہ. خورشید رضوی صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اگر چمن میں آگ لگ جائے اور وہ آگ پھیلتی ہوئی درختوں تک آ رہی ہو تو جو پھلدار درخت ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ظاہر ہے وہ پھلدار درخت اس کو روک نہیں سکتا آگ کو، نہ وہ اس پہ کچھ کوئی کوڑ سکتا ہے، نہ نوحہ لکھ سکتا ہے. واحد اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ جب تک آگ آ کے اس کو نہ جلا دے اس وقت تک وہ پھل دیتا رہے. تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ جب تک ہم جل نہیں جاتے اس آگ میں تو جو کچھ ہمیں آتا ہے، جو کچھ بہتری ہم تھوڑی بہت کر سکتے ہیں یا اس کی کوشش کر سکتے ہیں، جتنا سوچ سکتے ہیں، ہمیں اس کی آگاہی بھی، مطلب اور کچھ نہیں تو ہم جل جائیں تو اگلی نسل کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ یہ باتیں بھی تھیں کرنے کی یا سوچنے کی. تو ہوپفل جی ہاں نہیں میں تو بہت ہوپفل ہوں کہ اے آئی کم از کم مجھے تو کچھ نہیں کہے گی، اس کی وجہ سے کہ میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا. دیکھیں آپ کی سرفنگ کے لیے ہے، سسٹم ایسا ایوالو کر لیں کہ آپ کی سرفنگ کے لیے ہے، جتنی بڑی لہر ابڑے گی آپ اس پہ اتنی اونچی سرفنگ کر سکیں گے، ظاہر ہے، لیکن آپ کو اس کو قابل بنانا چاہیے. زیب صاحب کیا یہ ساری جو گفتگو آپ نے بھی کی، ہم نے بھی سنی اور کی، سب دوستوں نے اس میں شامل کیا، آج کا جو سوال تھا اس پر ہم کچھ تھوڑا سا غور کر کے آگے جا سکے ہیں یا کچھ تھوڑا بہت ہمیں سمجھ آئی ہے تو اس کو اگر آپ مختصر طور پہ بیان فرمائیں تو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی آپ کا جو سوال تھا اس کے مختلف پہلوؤں پر اور اس کی زبان پہ اور اس پہ ہر چیز پہ بات ہوئی ہے، اور ادب کیا ہے، صحافت کیا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معرض بحث آ گئی ہیں. تو لیکن ایک جو چٹھا صاحب نے بات کی کہ انٹرسیکشن والی، تو وہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ کئی مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے اس میں سویتلانہ کی ایک مثال جو نوبیل پرائز لے گئی، تو وہ انٹرسیکشن پہ ہے، وہ ادب اور صحافت کے بیچ میں ہے. پھر اردو میں بھی کچھ مثالیں آپ کو مل جائیں گی ایسی. مثلاً علی پور کا ایلی جو ناول لکھا ممتاز مفتی نے، تو اس کو ناول کا نام دیا، لیکن جب وہ چھپ گیا اور مقبول ہوا تو بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ناول ہے نہیں، یہ تو ساری باتیں اس میں سچی ہیں. اسی طرح سے احمد بشیر کا ناول ہے
دل بھٹکے گا، تو وہ بھی ناول کے نام سے چھپا، لیکن وہ بھی ناول نہیں ہے، وہ بھی وہ مطلب فیکٹس پہ مبنی ہے۔ ایک اور بہت اچھی مثال جو میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، شاید اس میں سب سے عمدہ جو کتاب ہے وہ ایک امریکن صحافی ہے، کیتھرین بو اس کا نام ہے، تو اس کی کتاب چھپی تھی 7-8 سال 10 سال پہلے، بیہائنڈ دا بیوٹیفل فار ایورز اس کا نام تھا۔ وہ دہلی کا اس کو بمبئی کا ایک سلم ایریا ہے، وہاں پہ 4 سال وہ جا کے رہی ہے، اور اس 4 سال کے دوران وہ جو علاقہ تھا وہاں کے لوگوں کو اس نے فالو کیا ہے، اور خاص طور پہ اس میں 2-3 فیملیز ہیں، ایک مسلمان فیملی ہے جو کہ جن کا کام ہی کوڑا اکٹھا کرنا، کچرا جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں، کہیں سے کوئی پلاسٹک کی چیز مل گئی، کاغذ مل گیا، اس کو وہ جمع کر کے لاتے ہیں اور اس کو چھانٹ کے اور وہ پھر اس کو بیچتے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کے، پلاسٹک ہے تو وہاں بیچ دی، ڈھکن ہے تو ادھر، تو وہ اس نے 4 سال تک فالو کیا ہے سب فیملیز کو، اور ان کی آپس میں انٹریگز، اس کے جو اس میں مسلمان کیریکٹر ہے اس کے اوپر ایک مقدمہ ہو جاتا ہے، قتل کا مقدمہ، وہ بھاگ جاتا ہے، پھر پولیس پکڑ لیتی ہے، تو وہ اتنا زبردست اور اتنا دلچسپ ہے، اور کردار اس نے ایسے تخلیق کر دیے ہیں کہ کافی عرصہ ہو گیا مجھے اس کو پڑھے ہوئے، لیکن آج تک وہ مجھے چیزیں یاد ہیں۔ تو یہ پھر آپ اس کو کہاں رکھیں گے، یہ صحافت ہے یا یہ، اور وہ صحافی ہے، وہ خاتون ہو جا کے رہی ہے، اور اس نے ایکچولی فالو کیا ہے لوگوں کو، اور جو ان پہ بیتی ہے وہ اس نے ڈاکومنٹ کیا ہے، تو وہ چیزیں پھر انٹرسیکشن پہ آ جاتی ہیں، تو وہ لائن جو ہے وہ بیچ میں کہیں نہ کہیں دھندلی ہو جاتی ہے۔ تو لیکن آپ کا جو بنیادی تھا، جو خبر والی جو ایک بیسک خبر ہوتی ہے 5 Ws اور ایک H والی، وہ اور پھر اعلیٰ ادب، وہ ظاہر ہے کہ 2 بالکل الگ بر اعظم ہیں۔ جناب علی بہت شکریہ ظفر صاحب آپ کا، جناب چٹر صاحب آپ کا، جناب سجاد اظہر صاحب آپ کا، اور سب دوستوں کا آپ نے شرکت فرمائی، اور جو آن لائن ہمارے ساتھ دوست موجود تھے، آپ نے جو سوالات کیے یا جو کمنٹ کیے اس کے تو ہم نے اظہار بھی کر دیا، جواب بھی دے دیا، جو آپ نے شکریہ ماشاءاللہ اور بہت اچھا وغیرہ لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ سب کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے آپ کی محبت ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو 15 دن کے بعد ادارے کا سیمینار ہوتا ہے، تو 15 دن کے بعد جمعے والے دن انشاءاللہ پھر ہم ایک اور سوال کے ساتھ اسی جگہ پہ آئیں گے، نئے پینل کے ساتھ۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔